बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवल रीडर्स हब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा लगा आपको इसका पहला हिस्सा इस नावल का? बहुत खूबसूरत, ये रोमांटिक, बहुत ही प्यारा नावल है। तो काइंडली अपनी जो है प्रेजेंस वो ज़रूर शो किया करें। बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, और जिन जिन लोगों ने कहा है कि जी 6 बजे का टाइम ठीक है, तो इंशाल्लाह आपसे अपलोडिंग मैंने दोबारा से 6 बजे से स्टार्ट कर दी है। तो आप लोग भी आइए चैनल पे और अपने कमेंट्स वगैरह दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो मुझे बताएं फिर कैसा लगा इसका। और आज हम फिर पढ़ेंगे इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा, मायना मुर्दा इश्क। नबीला अज़ीज़ का ये नावल है। काइंडली ज़रूर इसको भी सुनिएगा, पढ़िएगा। बहुत खूबसूरत नावल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आज ही रिपोर्ट लेती हूँ कि रेस्टोरेंट की किचन में क्या हो रहा है, और कल रात इस जूस में क्या था जो उस जूस में नशावर चीज़ थी जो तुम्हें बेहोश करने के लिए मिलाई गई थी। अचानक ड्राइंग रूम के दरवाजे की सम से आवाज़ उभरी थी और सब ने ही चौंक कर देखा था। कुकी, रुबाब तुम्हारे खिलाफ कल रात अच्छी खासी साजिश हो चुकी है, और उसमें तुम्हारे दोस्तों का ही हाथ है, खुसूसन आयमा का। आयमा? लेकिन कुकी, वो तो मेरी बहुत अच्छी, जो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, वो किसी और की बहुत अच्छी दोस्त नहीं हो सकती। मगर वो ऐसा क्यों करेगी? मैंने कहा ना कि क्या वो किसी और की दोस्त नहीं हो सकती। कुकी की बात मुबहम भी थी और वाज़ेह भी, गोया उसने मेरे जूस के गिलास में कुछ मिलाया था, और वो भी किसी के कहने पे। माय डियर फ्रेंड, किसी के कहने पे नहीं, तुम्हारे मामूजाद सनी के कहने पे। और कल जो इंजॉयमेंट का अचानक प्रोग्राम बना था, वो भी उसी के कहने पे हुआ था। और ये सब आयमा के ज़रिए हुआ, और ये सब कुछ मैं इस वक्त आयमा की ज़ुबानी से सुनकर आ रही हूँ। इनफैक्ट मुझे कल रात के प्रोग्राम का कोई इल्म नहीं था, इसलिए मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकली थी। मगर मेरी फ़ाइल 2 रोज़ से आयमा के पास थी। सोचा रास्ते से वो भी लेती चलूँ, आयमा को याद नहीं होगी। लेकिन जब मैं उसके बेडरूम के पास पहुंची तो अंदाज़ा हुआ वो किसी से फ़ोन पे बात कर रही है, और मौजूद गुफ्तगू तुम हो। बार बार तुम्हारा जिक्र सुनकर मुझे सारी बात छुप कर सुनना पड़ी, और अब मैं यूनिवर्सिटी की बजाय तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। जिन पर तुम शक कर रही हो वो बेकसूर हैं। कुकी ने उन लोगों को इंकशाफ से दो चार करते हुए आखिर में सिकंदर रहमान को देखा था। रुबाब बुरी तरह चौंकी थी। मैडम की ईश्वर जहानियाँ भतीजे की इस हरकत पे खौल रही थी। रात वो सिकंदर के गले पड़ गया था तो वो ये भी तो कर सकता था। दरअसल उसने रबाब को इसीलिए बेहोशी की दवा खिलाई थी कि वो उसे आसानी से अपने साथ कहीं कहीं भी ले जा सकता और अपने ख़तरनाक घिनौने अज़ाइम पूरे करके छोड़ देता। बाद में कीशा जहानिया खुद उसे शादी के लिए मजबूर करती और वो अपने बाप की प्लानिंग के तहत बैक वक्त दौलत और हुस्न का मालिक बन जाता। लेकिन उसके इरादे तो उसी वक्त ढेर हो गए थे जब रबाब किसी और होटल में जाने की बजाय अपने रेस्टोरेंट गई थी। तब आयमा ने उसके कहने पे सबसे नज़र बचा के उसके गिलास में कुछ डाल दिया था। लेकिन यहाँ भी रबाब की किस्मत ने साथ दिया कि सिकंदर उसका सहारा बन गया था। अगर वो अकेली पार्किंग तक आ जाती तो ताक लगाए बैठा सनी उसे फ़ौरन ले उड़ता। वहाँ मौजूद तमाम नफूस कुछ देर तक ना कुछ हरकत कर सके ना कुछ कह सके थे, और उस जामिद कैफियत को सिकंदर रहमान के कदमों ने तोड़ा था। वो झटके से उठकर कदमों की धमक छोड़ता हुआ वहाँ से निकल गया था। फुफ्फो, रबाब कहाँ है? वो अपने ध्यान में साड़ी का पल्लू संभाले दूसरे हाथ में सेल फोन पर नंबर डायल करती नीचे उतर रही थी जब सनी की आवाज़ पे करंट खा के देखा था। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? फुफ्फो, मैं आप लोगों से मिलने। स्टॉप इट, तुम्हें हमसे जितना मिलना था मिल चुके, अब मिलने की कोई गुंजाइश नहीं रही। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, कितनी दीदा दिलेरी से मुंह उठाए चले आए हो। क्या परसों रात का कारनामा भूल चुके हो या फिर कोई कसर बाकी रह गई है? फुफ्फो, आप गलत समझ रही हैं। मैंने तो रबाब को घर लाना चाहा था, मगर आपका वो मुलाजिम ना जाने क्या समझ बैठा कि वो जो भी समझा था बिल्कुल सही समझा था। मैं आप लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहती। आइंदा मेरे घर का रुख भी मत करना, वरना धक्के देकर निकलवा दूंगी। आप ज्यादती कर रही हैं फुफ्फो, मैं रबाब से शादी किए बगैर नहीं रह सकता। मैं उसे चाहता हूँ। बकवास बंद करो। अपने नापाक मुँह से मेरी बेटी का नाम भी लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी शादी वहीं होगी जहाँ मैं चाहूँगी। उसकी शादी मुझसे होगी, चाहे मुझे ये शादी किसी भी तौर करनी पड़े, मैं करूँगा। और जो दरमियान में आया वो हमेशा के लिए दरमियान से निकल भी जाएगा। मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, कल तक शादी के लिए हामी भर लीजिए, वरना नेक्स्ट संडे को या तो आपको अपनी बेटी मेरी बीवी के रूप में नजर आएगी या फिर एक लाश की सूरत में। बेशक आप कितना ही असर रसूख आजमा लें, मुझे मेरे इरादे से पीछे नहीं हटा सकती। वो कह के चला गया था और मैडम की ईश्वर जहानियाँ सन्नाटे में आ गई थीं।
सन्नाटे में तो सिकंदर रहमान भी आ गया था। गुड्डी का एक गुर्दा बिल्कुल नकारा हो चुका था और ऑपरेशन के लिए फौरी तौर पर एक भारी रकम की ज़रूरत थी। जिस आस पे वो मैडम की ईश्वर जहानिया के पास पहुंचा था, वो आस भी गंग हो चुकी थी। मैं तुम्हें ये रकम देने को तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा काम करना होगा। देखो, तुम भी मजबूर हो और मैं भी मजबूर हूँ। तुम्हें अपनी भतीजी की ज़िंदगी चाहिए, मुझे अपनी बेटी की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। हमारी ज़रूरत एक ही है। तुम सोचो मत, वक्त बहुत कम है। मैं तुम पे भरोसा कर रही हूँ, तो तुम भी मुझ पर भरोसा कर सकते हो। वो उसके सामने ज़रूरतों की बसात बिछा चुकी थी और उस बसात से बच निकलना आसान ना था। उसकी गुड्डी ज़रा सी देर और हो जाती तो ज़िंदगी हार सकती थी, लेकिन गुड्डी की ज़िंदगी अगर उसे अपनी ज़िंदगी हार कर भी जीतना पड़ती तो वो जीत लेता। उसने मैडम की ईश्वर जहानिया के संग मोहरे उठा लिए थे। उनके पेपर पे साइन करके वो कैश लेकर निकल आया था, लेकिन उसे ये भी एहसास था कि अपनी ज़िंदगी रहन रख आया है। मॉम, ये क्या कह रही हैं आप? इसके सिवा कोई और हल निकाह पे निकाह नहीं हो सकता। इससे बेहतर हल और क्या होगा? जब ये मसला हल हो जाएगा, हम सिकंदर को तलाक का कह देंगे। वो हामी भर चुका है, बस आज वो कुछ बिजी बिजी है। कल आएगा तो निकाह कर लेंगे और फिर सबसे खुफिया तौर पर तुम उसके साथ गाँव चली जाओगी। यहाँ जो कुछ होगा वो मैं संभाल लूँगी। ओ गॉड, ये सब क्या हो रहा है? मैं गाँव में कैसे रहूँगी? उसने माउफ होते दिमाग के साथ अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया था। लेकिन जो कुछ वो प्लान कर चुकी थीं, उस प्लानिंग से उनको पीछे हटाना रबाब जहानिया के लिए हरगिज़ मुमकिन नहीं था। वो फैसला एक बार करती थी, मगर कायम आखिरी दम तक रहती थी। आज तक उन्होंने जो चाहा वही किया और जो सोचा वही करवाया था। अपने फैसले से, अपने हुक्म से किसी को 1 इंच भी पीछे नहीं हटने देती थी। अगले रोज़ सुबह सुबह सिकंदर रहमान को कॉल करके वो मुकर्ररा मुकाम समझा चुकी थी। गुड्डी का ऑपरेशन कामयाब हुआ था, लेकिन वो अभी तक होशो खैरत से बेगाना थी, लेकिन उसे फिर भी जाना था। सिकंदर, कहाँ जा रहे हो? अम्मा की आवाज़ पे उसके कदम ठिठक गए थे। पलटकर उन्हें देखा, वो मुतफिक्र नज़र आईं। मैडम ने किसी काम से बुलाया है, थोड़ी देर तक आ जाऊँगा। ज़्यादा ज़रूरी काम है? उन्होंने इस्तफसार किया था। जी, जल्दी आना, गुड्डी होश में आते ही तुम्हें याद करेगी। अम्मा ने ताकीद की, लेकिन भरजाई सिकंदर के कदमों की शिकस्तगी देखती रह गई थी। वो परसों जब ऑपरेशन के लिए रकम लेकर आया था, तब भी ऐसी ही हालत थी। अस्पताल के अहाते से गाड़ी निकालते हुए उसने चुप की ज़ुबान में अपने रब से गुड्डी की ज़िंदगी के लिए दुआ की थी। जहाँ मैडम किश्वर जहानिया ने बुलाया था, वो शहर से बाहर एक छोटी सी मस्जिद थी और वो अपने वकील और गवाहों के साथ अजनबी गाड़ियों में आई थी। अपनी गाड़ियाँ घर पे थीं। उन्होंने इस मामले में बहुत एहतियात बरती थी। रुबाब ब्लू जीन्स पर रेड कुर्ता पहने हुए थी, गले में प्रिंटेड मफलर झूल रहा था। उसने एक नज़र देखकर नज़रें झुका ली थी। ये बात सबसे पोशीदा थी, मगर उसकी फ्रेंड कुकी आज भी उसके साथ थी, गोया कुकी उसके एतमाद की थी। यार, तेरा दूल्हा तो कमाल की चीज़ है। जब जब देखती हूँ दिल धड़क जाता है। आज तो उदासी में सीधा दिल में घुस रहा है। कुकी ने रुबाब के कान में सरगोशी की। वो वज़ू करके उधर ही आ रहा था। जवाबन रुबाब कुछ भी न कह सकी। मौलवी साहब भी अंदर दाखिल हो चुके थे। बेटी, सर ढांप लो, मौलवी साहब ने आस्तगी और नरमी से कहा। तो रुबाब ने चौंक कर देखा। सिकंदर सर पे रुमाल बांधे हुए था। नमाज वाली टोपी कहीं घर पे भूल आया था। कुकी और किश्वर जहानिया भी दुपट्टे के पल्लू सर पे रखे हुए थे। सिर्फ वही नंगे सर बैठी थी। खफ़्फ़त से देखते हुए फ़ौरन मफरल सर पे फैला लिया था। नज़र झुक गई थी, सर भी झुक गया था, फिर दिल भी झुक गया था। और उस झुकने में अजीब सी बुलंदी थी, अजीब सा सरूर था, दिल खींच लेने वाली कशिश थी। वो निकाह के बोल पढ़ने के साथ जैसे अपनी ज़िंदगी को पढ़ती गई थी, उसके अंग अंग में एक खुमार भरा मान उतरा था, जैसे बैठे बैठे बहुत ज़्यादा एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ मिल गया हो। सिर्फ एक नाम मिल जाने से औरत इतनी मजबूत हो जाती है। वो हैरानी से सोचती रह गई थी। इतनी दौलत, इतनी शोहरत, इतने गार्ड्स, इतने पहरेदारों के होते हुए भी वो गैर महफूज थी, और अब सिर्फ चंद मिनटों में वो महफूज हो गई थी, सिर्फ एक नाम की छाया में। निकाह के बाद मैडम किश्वर जहानिया से कुछ देर बातचीत हुई और फिर उसने उन लोगों से इजाज़त चाही थी। रबाब को अपनी माँ और अपनी सहेली से रुखसत होकर उसके साथ जाना पड़ा। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल चुका था। बेशक वो कुछ अरसा के लिए ही उसके साथ जा रही थी, एक कागज़ी रिश्ता और एक आर्जी रुखसती थी, लेकिन फिर भी यूँ लग रहा था जैसे हमेशा के लिए रुखसत हो रही हो या फिर बहुत दूर जा रही हो। मॉम, प्लीज़ एक बार फिर अपने फ़ैसले पर गौर कर लें। मैं कहीं और भी तो रह सकती हूँ। वो जाने से पहले फिर इल्तिजाइया से अंदाज में बोली थी। मुल्क से बाहर भिजवाऊँ तो भी वो खबीज़ तुम्हें ढूंढ लेगा, जबकि किसी गांव में तुम्हारी मौजूदगी का वो कभी सोच ही नहीं सकेंगे। तब तक मैं उनका बंदोबस्त कर लूँगी। सिकंदर तुम्हारा ख्याल रखेगा, मैं राब्ता करती रहूँगी। यूँ समझो कि तुम अब महफूज हाथों में हो। तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तुम जैसे चाहोगी वैसे ही रहना। गांव का माहौल तुमने सिर्फ सुना है,
ورنہ لوگ کافی اچھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے بیٹی کو تسلی دی اور وہ پلٹ کر اس کے برابر گاڑی میں جا بیٹھی۔ اس کا موڈ بے حد آف ہو چکا تھا۔ سکندر نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ آج سکندر رحمان کی مجبوری رباب جہانیہ کی امیری سے بیاہی گئی تھی، اس لیے نہ مجبوری خوش تھی نہ امیری، اور یہ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا تھا کہ مجبوری کبھی بھی خوشی خوشی امیری کے در پر نہیں جاتی، ہمیشہ ہر طرف سے ہار جانے کے بعد امیری کے در کا رخ کرتی ہے، اور اس طرح امیری بھی مجبوری کے جھونپڑے میں رہنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔ اس کا بھی دم گھٹ گھٹ جاتا ہے، مگر حالات کچھ ایسے تھے کہ دونوں طرف ہی مجبوری کا عالم تھا، اختلاف ایک دوسرے سے کسی کو بھی نہیں تھا۔ بھائی گڈی کیسی ہے؟ امبرین باورچی خانے سے بھاگتی ہوئی نکلی تھی، لیکن اس کے ساتھ کسی اور کو بھی گاڑی سے اترتے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ رباب کچے صحن اور مرغیوں کو دیکھتی حیرت زدہ سی باہر نکل آئی تھی۔ وہ اسی کے انتظار میں کھڑا تھا۔ السلام علیکم۔ خلاف توقع اور بے ساختہ اس کے منہ سے سلام پھسلا تھا، ورنہ وہ ہائے ہیلو کی عادی تھی۔ یہ ہماری مہمان ہے۔ امبرین کیا دیکھ رہی ہو؟ سکندر نے چھوٹی بہن کی حیرت دور کی، پھر ایسی ہی حیرت ناجیہ کو بھی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے ایسی بہت سی حیرتوں کا سامنا بھی کرنا ہے اور ان کے سوالوں کا جواب بھی دینا ہے۔ آپ بیٹھی نہ، کھڑی کیوں ہیں؟ اتنی دور سے آئی ہیں؟ ناجیہ نے اس کے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے چارپائی کی بجائے برآمدے میں رکھی کرسی گھسیٹ کر دی تھی۔ چاچو گڈی آ گئی۔ کاشی اور فانی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی اس کی گاڑی دیکھ کر بھاگے تھے، لیکن چھوٹی گڈی کی بجائے وہ بڑی گڈی کو دیکھ کر آنکھیں پٹ پٹانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اپنے ہوش و حواس میں پینٹ شرٹ میں ملبوس بغیر دوپٹے کے کوئی لڑکی پہلی مرتبہ دیکھی تھی، اور وہ بھی اتنی خوبصورت کہ انہیں اپنی بات بھول گئی تھی۔ چاچو بھول گیا تھا، گڈی بھول گئی تھی، صرف وہ یاد تھی جو نظر آ رہی تھی۔ میری بھتیجی اسپتال میں ایڈمٹ ہے، میں اس کے پاس اسپتال جا رہا ہوں، آپ فریش ہو کر آرام کریں، اگر بھوک ہے تو کھانا کھا لے، کھانا تیار ہی ہوگا۔ اس کا بیگ نکال کر برآمدے میں رکھ آیا تھا۔ امبرین اور ناجیہ چاہنے کے باوجود سکندر سے کچھ نہیں پوچھ سکی تھیں، وہ بھی اسے روک نہ سکی جو اسے ایک بالکل اجنبی جگہ، اجنبی ماحول اور اجنبی لوگوں میں چھوڑ کے جا رہا تھا۔ لیکن امبرین کو بہت زیادہ بولنے کی عادت تھی۔ شروعات اس نے رباب کا نام پوچھنے سے کی تھی۔ رباب جہانیہ، وہ کرنٹ کھا کے اچھل پڑی تھی۔ آپ یہ یہاں؟ اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی تھیں۔ گڈی ہوش میں آئی تو سب سے پہلے وہ شکرانے کے نفل ادا کرنے مسجد گیا تھا، پھر صدقہ دیا، فقیروں میں خیرات دی، جتنی منتیں مان رکھی تھیں وہ پوری کی، تب اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ برجائی کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا تھا۔ سکندر، تمہاری گڈی پھر زندہ ہو گئی ہے، پھر ہمارے پاس آ گئی ہے، دیکھو وہ زندہ ہے۔ وہ خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ انہوں نے جیسی حالت میں گڈی کو دیکھا تھا، اس کی زندگی کا خیال دل سے نکال دیا تھا، اور جب ڈاکٹر نے اپنی فیس اور علاج کے لیے دوائیوں کی نوعیت اور ان کی قیمت بتائی تھی، تب تو ان کی ممتا کی رہی سہی امید بھی ہار گئی تھی، مگر سکندر نہیں ہارا تھا۔ اسے گڈی کا علاج کروانے کے لیے بھیک بھی مانگنا پڑتی تو وہ مانگ لیتا، یہ تو پھر اس کی زندگی کا داؤ تھا، محض ایک جوا جو اس نے میڈم کیشور جہانیہ کے ساتھ کھیلا تھا، یا پھر یہ کہنا کہ میڈم کیشور جہانیہ نے یہ جوا خود کھیلا تھا، اس کی مجبوریوں کو تاش کے پتوں کی طرح بکھیر کر اسے دکھا دیا تھا کہ وہ کس کس پتے سے ہار سکتا ہے، اور اس کے ہار سے بچاؤ کا حل صرف ایک پتے میں تھا، جس کا نام یکا یعنی رباب تھا۔ اسے یہ پتہ اپنے ہاتھ میں لینا تھا، صرف کچھ دیر کے لیے، اور وہ اتنا مجبور تھا کہ اس نے جوا ناپسند ہونے کے باوجود کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ اسے گڈی کی زندگی کے ساتھ ساتھ امبرین اور ناجیہ کی زندگی کا آپشن بھی ذہن میں رکھنا تھا، جن کی شادیوں کے لیے ان کے سسرال کی طرف سے روز بروز اصرار بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ یقیناً ان کی شادیوں کی تیاری عنقریب ہی شروع کر دیتا اگر اچانک گڈی کو یہ بیماری نہ ہوتی، لیکن جتنی رقم کی آفر میڈم جہانیہ نے کی تھی، اس کے گھر کی اور گھر والوں کی تمام ضرورتیں پوری ہو سکتی تھیں۔ اگر وہ ان سے لون لیتا تو اگلے 2-3 سال اقساط ادا کرنے میں گزر جاتے، اور دونوں بہنیں کنواری بیٹھی رہتی۔ اس لیے اس نے بہت کم وقت میں بہت دور تک سوچ لیا اور میڈم کی آفر قبول کر لی تھی، مگر اب اس آفر کے بعد کے نتائج اپنے گھر والوں کے سامنے رکھتے ہوئے دماغ ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ 2-3 بار بھرجائی سے بات کرنے کا سوچا، پھر بھرجائی کا ری ایکشن سوچ کر رک گیا۔ ایک تو وہ ہاسپٹل میں تھی، اور دوسرا یہ اچانک خبر۔ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اماں کو کمرے سے نکلتے دیکھ کر بھرجائی نے اس کے کندھے پہ شفقت سے ہاتھ رکھا۔ وہ بھرجائی میڈم جہانیہ کی بیٹی ہے نا، رباب جہانیہ؟ اسے عجیب، بے ترتیب اور بے تکا سا جملہ سوجا۔ ہاں، کیوں، کیا ہوا؟ اس کی شادی ہو گئی۔ ارے کب؟ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ انہیں افسوس ہوا تھا، وہ اتنے اونچے خواب دیکھتی تھیں کہ سکندر بھی اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے۔ کس کے ساتھ ہوئی؟ ہوگا کوئی اس جیسا ہی امیر کبیر جدی پشتی رئیس۔ نہیں بھرجائی، وہ بہت غریب ہے، اتنا غریب کہ دوا لینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ وہ شکستگی سے بولا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
میں نے میڈم جہانیہ کے ہر انٹرویو میں پڑھا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کسی اعلیٰ خاندان میں بیاہیں گی، ان کا داماد لاکھوں میں ایک ہوگا۔ تو میں لاکھوں میں ایک نہیں ہوں کیا؟ وہ استہزائیہ ہنسا تھا۔ بھرجائی نے چونک کے دیکھا۔ کیا کہا؟ میڈم جہانیہ کا داماد میں نہیں ہو سکتا؟ وہ جیسے اپنے زخموں سے خود کھرنڈ نوچ رہا تھا اور ان زخموں سے زہریلی ہنسی لہو کی مانند رس رہی تھی۔ تم؟ ہاں میں، اور وہ لڑکی جس کے آپ خواب دیکھتی ہیں وہ اس وقت آپ کے گھر میں ہے۔ تم ہوش میں ہو نا؟ بجائی ایک ہم ہی تو ہوش میں ہیں۔ وہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اسے۔ وہ مذاق کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں سنجیدہ ہوں سکندر، میں سچ کہہ رہا ہوں بھرجائی، آپ لوگوں کی خاطر ہی اسے لے کر آیا ہوں، ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی؟ مذاق میں تلخی کی آمیزش بھی تھی۔ وہ چپ ہو گئیں۔ اماں کو بتایا ہے؟ نہیں۔ تو کب بتاؤ گے؟ آپ بتا دیں۔ مجھے تو بری بات کا پتہ ہی نہیں۔ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اس نے جو کچھ سوچ رکھا تھا وہ بھرجائی سے کہلوا دیا، اور اماں کتنی دیر ساکت بیٹھی رہ گئی تھیں۔ جس روز وہ گڈی کو ڈسچارج کروا کے گھر لائے، رباب اس وقت سو رہی تھی، لیکن کاشی اور فانی نے دادی اور اپنی ماں کو تفصیل بتانا شروع کر دی تھی۔ اماں کا موڈ آف تھا، کوئی بات بھی توجہ سے نہیں سنی تھی، الٹا کاشی اور فانی کو وہاں سے بھگا دیا۔ امبرین اور ناجیہ بھرجائی کے کانوں میں خسر پسر کرنے گھس گئیں، لیکن جو اطلاع بھرجائی نے دی وہ ان دونوں کو بھی دنگ کر گئی تھی۔ میری طرح وہ بھی تم لوگوں کی بھرجائی ہے؟ بھرجائی نہ جانے کہاں سے اٹھا لایا ہے ایسی امیر زادیاں، جوان گھبرو مرد دیکھ کر تو بیٹھے بیٹھے ہی مر مٹ جاتی ہیں۔ دیکھ لینا، ایک منٹ نہیں ٹکے گی۔ خوش فہمی میں ہے میرا بیٹا کہ وہ اس کے ساتھ رہے گی، دیکھنا چلی جائے گی چھوڑ کر۔ 4 دن کی چاندنی ہے۔ اماں اسپتال سے ہی جلی بھنی آئی تھی، فوراً دل کے پھپھولے پھوڑنے بیٹھ گئی تھیں۔ اماں دونوں کی مرضی تھی، انہوں نے بیاہ کر لیا تو آپ کیوں دل جلا رہی ہیں؟ ایک نہ ایک دن تو اس کی شادی کرنا ہی تھی۔ ارے خود کرتی، اپنے ہاتھوں سے اپنے دل کے ارمان پورے کرتی، رسم کرتی، پانی وارتی، نظر اتارتی، لیکن اس نے تو کچھ بھی نہیں کرنے دیا۔ وہ خار کھائے بیٹھی تھی۔ بھرجائی مسکرا دی۔ تو اب پانی وار لیں، نظر اتار لیں، ابھی کون سا دیر ہو گئی ہے؟ دیکھ سمینا، تو طرفداری نہ کر، تو نہیں جانتی شہر کی چڑیلیں کیسی ہوتی ہیں، نخرہ ہی ختم نہیں ہوگا۔ نہیں اماں، وہ ایسی تو نہیں ہے، وہ تو بہت اچھی طبیعت کی ہے، کوئی نخرہ بھی نہیں۔ امبرین نے فوراً یہاں اماں کی غلط فہمی دور کرنا ضروری سمجھا تھا۔ دیکھا 4 دن میں ہی اس کا رنگ آ گیا نا ان پر بھی۔ اماں کو اختلاف ہوا تھا، لیکن شام اور عصر کی درمیانی وقت میں جب وہ صحن میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، وہ کمرے سے باہر نکل آئی اور سیدھی ان کے پاس آئی تھی۔ السلام علیکم اماں جی۔ انہوں نے چونک کر دیکھا، لیکن اسے دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ وہ موم سا دودھیا پہ کر ان سے مخاطب تھا، اس کی پاکیزگی اور شرافت آنکھوں سے عیاں تھی۔ معصوم جلد میں گلابیاں گھلی ہوئی تھیں، وہ انہیں بہت پیاری لگی تھی۔ انہوں نے سب کچھ بھول بھال کر اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ اسی وقت وہ بھی نماز پڑھ کے گھر آیا تھا۔ اماں کو والہانہ انداز سے رباب جہانیہ کو پیار کرتے دیکھ کر کچھ ریلیکس ہو گیا تھا، ورنہ اماں کا موڈ دیکھ کر خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ رباب کا بندوبست کہیں اور کرنا پڑے گا۔ ارے ناجیہ، پانی لے کر آ، اپنی بہو بیٹے کی نظر اتاروں، انہوں نے خوشی سے لبریز لہجے میں کہا تھا۔ گاؤں میں شادی کے بعد بہو کا قدم گھر میں پڑتے ہی ساس بہو بیٹے کے سر سے پانی وار کر خود پینے کی رسم کرتی تھی، گویا وہ اپنے بہو بیٹے کی مشکلیں، مصیبتیں اور آفتیں اپنے اوپر لے لیتی تھی، اور اس پانی پینے کے دوران بیٹا ہاتھ مار کر وہ پانی گرا دیتا تھا کہ میری ماں یہ آفتیں خود پہ نہ لے۔ یوں پانی گر جانے سے دونوں افراد آفتوں سے محفوظ رہ جاتے تھے۔ یہ لو اماں، ناجیہ نے مسکراتے ہوئے پانی کا گول برتن لا کے اماں کو تھما دیا تھا۔ بھرجائی بھی اپنے کمرے سے نکل آئیں۔ سکندر ادھر آ پتر، اماں نے اپنے کمرے کی سمت بڑھتے سکندر کو آواز دی۔ جی اماں کہیے۔ ادھر اپنی دلہن کے ساتھ کھڑا ہو نا، انہوں نے جھنجھلا کر کہا اور بازو سے پکڑ کر رباب کے ساتھ کھڑا کیا۔ وہ حیرانی اور ناسمجھی سے اس قسم کی رسم اور ان کا شوق دیکھ رہی تھی۔ اماں پانی پینے لگی تو ہاتھ مار کر گرا دینا، بھرجائی نے سمجھایا، اور وہ دونوں قربانی کے بکروں کی طرح چپ کھڑے تھے، اور جیسے ہی اماں نے 3 بار پانی وار کر پینے کی کوشش کی، سکندر نے پانی گرا دیا تھا۔ امبرین، ناجیہ، بھرجائی سب ہنس پڑی۔ کاشی اور فانی بھی آج یہ جان کر چہک رہے تھے کہ وہ حسینہ ان کی چاچی ہے۔ سدا سہاگن رہو، اللہ گود ہری کرے، دودھو نہاؤ، پوتو پھلو، رب جوڑی سلامت رکھے، دونوں کا ماتھا چوم کر دعائیں دیتی اماں جی کی آنکھوں کے گوشے بھیگ چکے تھے۔ آج ان کا حیدر ان میں نہیں تھا، سمینا کا جوڑ بچھڑ گیا تھا، وہ اکیلی کھڑی تھی۔ آج وہ زندہ ہوتا تو سکندر کی دلہن کو پلکوں پہ بٹھاتا، اس کے لاڈ اٹھاتا، لیکن سکندر، ناجی اور امبرین تینوں بہت چھوٹے تھے جب باپ کے سائے سے محروم ہو گئے تھے، لیکن ان سے بڑے حیدر رحمان نے ان تینوں کو باپ جیسی شفقت سے محروم نہیں ہونے دیا تھا۔
وہ ان دنوں ایف اے کا اسٹوڈنٹ تھا جب باپ کے کندھوں کی ذمہ داریاں اس پہ آ گئی تھیں، لیکن اس کے ماتھے پہ پریشانی کی شکل تک نہیں آئی تھی۔ اپنے گھر کے حالات اور مشکلات کو قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا تھا اور اپنی توجہ اور محنت کا مرکز اپنے بھائی بہنوں کو بنا لیا تھا۔ کچھ عرصہ شہر میں نوکری تلاش کی، لیکن ایف اے کی ایک کمزور سی ڈگری کے ساتھ کون اسے قابل اعتماد جانتا۔ چنانچہ شہر سے مایوس ہو کر اپنے گاؤں کی ٹھانی اور اپنے باپ کی وراثت تھوڑی سی زمین کو اپنے پسینے کا پانی دینا شروع کر دیا تھا۔ یوں گھر کا نظام کھیتی باڑی سے ہی چل نکلا تھا اور ساتھ ساتھ سکندر کو پڑھانے کا سلسلہ بھی چل رہا تھا۔ امبرین اور ناجیہ بھی پڑھ رہی تھیں۔ سکندر اس وقت بی بی اے کے آخری سیمسٹر کلیئر کر رہا تھا جب ان کی اکلوتی پھپھو کی وفات کے بعد ان کی کزن سمینا ان کے گھر آ گئی تھی۔ گھر میں دو جوان لڑکوں کی موجودگی میں اس کے دامن پہ کوئی بھی داغ آ سکتا تھا۔ سو اماں جی نے سادگی سے سمینا کی رضامندی سے اسے حیدر کی دلہن بنا دیا تھا۔ شادی کے بعد 2 سالوں میں یکے بعد دیگرے 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ دونوں بچے گھر والوں کی جان تھے، لیکن سکندر کی جان 7ویں سال پیدا ہونے والی گڑیا میں جیسے قید ہو کے رہ گئی تھی۔ حیدر کو خود بھی بیٹی بہت عزیز تھی۔ دن بھر کی تھکن کے بعد گھر آتا تو وہ رو رہی ہوتی تو رات بھر جاگ کر اسے چپ کرواتا اور بہلاتا رہتا تھا۔ اکثر سکندر گھر پہ ہوتا تو وہ بھی اس کام میں شامل ہو جاتا کہ میری گڈی رو رہی ہے، میں کیسے سو سکتا ہوں۔ اماں خفگی سے گھورتی کہ بیٹیوں کے اتنے ناز رکھ نہیں اٹھانے چاہیے، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہی رہتے ہیں۔ یہی لاڈ پیار اور ناز نخرہ زندگی کے لیے مشکل بن جاتے ہیں، لیکن ان کے خیالات کچھ اور تھے۔ ان دونوں بھائیوں کا کہنا تھا کہ بہن بیٹیوں کو اتنا پیار اور اعتماد دو کہ وہ یہ چیزیں گھر سے باہر ڈھونڈنے پہ مجبور نہ ہوں۔ ان کے دل و دماغ اگر پہلے سے ہی سیراب ہوئے ہوں تو پھر کسی بھی ابر کی آرزو نہیں رہتی۔ یہی سوچ کر حیدر نے بہنوں کو بھی بہت پیار دیا تھا اور اب بیٹی کے لیے بھی یہی حال تھا، مگر اس محبتوں کا وقت بہت ہی محدود ثابت ہوا تھا۔ ایک روز کھیتوں کو پانی لگانے کی غرض سے ٹیوب ویل آن کرنا چاہا تھا کہ بجلی کا تار ننگا ہونے کی وجہ سے کرنٹ کے شدید جھٹکوں نے اس کی زندگی کو نگل لیا تھا۔ گاؤں والوں کی چیخو پکار مچا کر اس کو ہر ممکنہ طبی امداد مہیا کی، مگر وہ جانبر نہیں ہو سکا تھا، اور یہ شوق ایسا تھا کہ گھر کے تمام افراد منجمد ہو کے رہ گئے تھے۔ سکندر دنوں پتھرایا رہا تھا، نہ بھوک تھی نہ پیاس، بس سفید کپڑوں میں لیٹا حیدر رحمان آنکھوں سے ہٹتا ہی نہیں تھا۔ کاشی اور فانی چپ سے ہو گئے تھے، لیکن ایک گڈی تھی جو بلک بلک کے باپ کی باہوں کو تلاش کرتی تھی اور پھر سکندر کے بازو میں چھپ جاتی تھی۔ یہ گڈی ہی تھی جو اسے زندگی کی طرف کھینچ لائی تھی، کیونکہ وہ زندگی ڈھونڈتی تھی جبکہ اس گھر میں زندہ لاشوں سے لوگ رہنے لگے تھے، اور سکندر کو اسے زندگی سے روشناس کروانا تھا۔ وہ پہلے بچوں کو بہلانے میں کامیاب ہوا تھا، پھر بہنوں اور ماں کو سہارا دیا۔ البتہ بھرجائی کا غم تو وہ بانٹ ہی نہیں سکتا تھا، جن کا اس دنیا میں ان کے سوا کوئی نہیں تھا۔ لیکن وقت آخر وقت ہے بذات خود ایک مرہم۔ گاؤں کی ہر عورت کی زبان پہ اس کی اچانک منظر عام پہ آنے والی بیوی کا ذکر تھا۔ ہر دوسری عورت آپا رقیہ کی بہو دیکھنے آ رہی تھی، اور بہو دیکھنے کے بعد دل تھام لیتی تھی۔ جینس کرتے میں ملبوس بغیر دوپٹے کے گڑیوں جیسی لڑکی آپا رقیہ کی بہو تھی۔ انہیں رشک آ رہا تھا، آئے ہائے پکی شہرن ہے، چال ڈھال سے بھی امیر کبیر گھرانے کی لگتی ہے۔ ایک عورت نے دوسری سے سرگوشی کی تھی اور رباب ان کے درمیان بیٹھی ان کی مبہم سرگوشیوں سے الجھن کا شکار ہونے لگی تھی۔ اماں آنے والی خواتین کو مٹھائی دے کر رخصت کر رہی تھیں۔ ایک تو پوتی کا آپریشن کامیاب ہوا تھا، اس کی زندگی بچ گئی تھی، اور دوسری بہو کی خوشی تھی۔ گھر میں عورتوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ یہ جمگھٹا نہ جانے کتنی دیر تک رہتا جب وہ اپنے کمرے سے نکل کر باہر جاتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ ویٹ اے منٹ پلیز، وہ پیچھے سے پکاری تھی۔ سکندر نے ٹھٹک کر اسے دیکھا، عورتیں بھی ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئی تھیں۔ ایکسکیوز می، وہ عورتوں سے اپنے ہی سٹائل میں معذرت کرتی، ان کے ننگ دھڑنگ بچوں کی ٹانگوں سے بچتی، پاؤں رکھنے کی جگہ بناتی اس کے قریب آ گئی تھی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں؟ میں تھوڑی دیر کے لیے اس ماحول سے نکلنا چاہتی ہوں، اس نے ذرا جھجک کر کہا تھا۔ آخر یہ ماحول سکندر رحمان کے قریب والوں کا ماحول تھا اور وہ انہی سے دور جانے کی بات کر رہی تھی۔ اس نے صحن میں بیٹھی خواتین پہ ایک طائرانہ سی نگاہ دوڑائی۔ ابھی تو ایسا ممکن نہیں ہے، یہ سب آپ کے لیے آئی ہیں اور آپ چلی گئی تو انہیں برا لگے گا۔ فی الحال آپ کوئی بہانہ کر کے اپنے کمرے میں چلی جائیں۔ لیکن یہ عورتیں تو میرے کمرے میں بھی چلی آتی ہیں، میں پہلے کمرے میں ہی تو تھی، وہ جھنجھلائی تھی۔ بھرجائی، سکندر نے گڈی کے کپڑے دھو کر تار پہ پھیلاتی بھرجائی کو پکارا تھا۔ کہو، وہ دوپٹے سے ہاتھ خشک کرتی قریب آ گئی۔ انہیں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے دیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس نے رباب کے سمت اشارہ کیا۔ اچھا،
تمہیں طبیعت کی خرابی کا بڑی جلدی پتہ چل گیا، ہمیں تو نہیں پتہ چلا۔ ان کا لہجہ زومینی ہو گیا تھا۔ سکندر اور رباب بیک وقت خجل ہوئے تھے۔ اوکے میں چلتا ہوں، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے۔ ارے رکو تو صحیح، آج بستر اکٹھا ہی لگے گا ایک کمرے میں۔ برجائی نے اس کا بازو کھینچا تھا لیکن وہ رکا نہیں، البتہ رباب کا نہ چاہتے ہوئے بھی چہرہ تپنے لگا تھا۔ اور پھر سچ مچ رات کو اس کا بستر سکندر کے کمرے میں لگا دیا گیا تھا۔ پہلے وہ مہمانوں کی طرح دوسرے کمرے میں رہ رہی تھی، اب اس کا رشتہ واضح ہوا تھا تو اسے اس کے اصل ٹھکانے پہ پہنچا دیا گیا تھا۔ بھرجائی نے نیا نکوڑ بستر نکال دیا تھا، رباب کا سامان بھی رکھوایا اور پھر رباب کو بھی دھکیل دیا۔ وہ شگی نماز پڑھ کے کافی دیر سے گھر آتا تھا، تب تک بچے بھی سو چکے ہوتے تھے اور بڑے بھی۔ بس ایک اماں تھی جو جاگ رہی ہوتی تھی اور اس کی دوسری دستک پہ ہی اٹھ کر دروازہ کھول دیتی تھی۔ لیکن آج نہ بچے سوئے تھے نہ بڑے، سب کدکڑے لگاتے پھر رہے تھے۔ خیر تو ہے نا؟ گڈی کیسی ہے؟ اسے تشویش ہوئی تھی۔ سب خیر ہے، امرین کچھ کہہ رہی تھی تمہارے بارے میں۔ انہوں نے چائے لے کر آتی امرین کو دیکھا۔ میرے بارے میں کچھ کہنے پہ پابندیاں تو ہے نہیں، آپ کیوں سسپینس پھیلا رہی ہیں؟ وہ چائے کا کپ لے کر وہی برآمدے میں بیٹھ گیا تھا۔ ہلکی ہلکی سردی اس وقت شدت اختیار کر جاتی تھی اور نوجوان جسموں کو تو ایسا موسم بڑا بھلا سا لگتا تھا۔ وہ بھی اچھا محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ کچھ اور کہہ رہی ہے۔ اسے تم سے کچھ چاہیے، اسے مجھ سے کچھ چاہیے تو وہ خود آ کے کہے۔ آپ کیوں وکیل بن رہی ہیں؟ امرین ادھر آؤ۔ اس نے امرین کو بلا کر اپنے برابر بٹھا لیا تھا۔ کیا کھچڑی پکائی گئی ہے؟ اس نے امرین کا سر تھپک کر پوچھا۔ کچھ نہیں بھائی، میں نے تو کچھ نہیں کہا، وہ بوکھلا کے بولی تھی۔ ناجی اور بھرجائی نے ماتھا پیٹ لیا تھا، لیکن بھرجائی نے تو ایسے ہی کہہ دیا، کوئی بات ہے ہی نہیں۔ امرین کتنی ہی تیز ترار سہی بھائیوں کے سامنے نہیں بول سکتی تھی، خصوصاً سکندر کی خاموش سی نیچر سے خائف ہو جاتی تھی۔ چاچو، امبر پھپھو نے نیک لینا ہے اور پھر امی اور ناجو پھپھو کے ساتھ بانٹنا ہے، پیسے آدھے آدھے لینے ہیں۔ فانی نے فٹ سے آ کر ان کا بھانڈا ٹھا کر کے پھوڑا تھا۔ پہلے امرین کی بوکھلاہٹ، اب فانی کا انکشاف۔ ناجیہ نے چپکے سے اپنے کمرے کی راہ لی جو ان دونوں بہنوں کا مشترکہ تھا۔ اب رکنے کا فائدہ ہی نہیں تھا، لیکن اسے واپس آنا پڑا۔ سکندر بلا رہا تھا، اس نے بھرجائی سمیت ان دونوں کو بھی نیک دیا تھا۔ چاچو کل نیک ہم لیں گے۔ فانی نے اپنا حساب بھی کلیئر کرنا چاہا تھا۔ اوکے یار، لے لینا، ابھی کل تو آنے دو۔ اس نے فانی کے بال بکھیرے، پھر وہ اپنے اپنے کمروں میں بند ہو گئی اور وہ کتنی دیر برآمدے سے نکل کر صحن میں ٹہلتا رہا تھا۔ بہت دیر بعد جیب سے گھڑی نکال کر دیکھی جو وضو کرنے کی خاطر اتار کر جیب میں ڈالی تھی۔ رات کے 1 بجے کا وقت ہو رہا تھا اور گاؤں میں یہ وقت تو مکمل بے ہوشی کا وقت ہوتا تھا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا، کبھی کہیں سے جھینگروں کی آوازیں سنائی دیتی تھی تو کبھی دور سے کتے کے بھونکنے کی آواز سناٹے میں شگاف ڈال دیتی تھی۔ سردی کے تھپیڑے جسم و جاں میں رچنے لگے تھے۔ اس کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، جس کا مطلب تھا وہ بھی جاگ رہی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے قدم اندر کی سمت بڑھا دیے تھے۔ وہ پلنگ کے کونے پہ ٹکی بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر یکدم کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ ابھی تک خود نہیں سوئی یا نیند نہیں آ رہی؟ اس نے رباب کی نیند سے بوجھل آنکھوں کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نیند نہیں آ رہی، رباب نے سراسر جھوٹ بولا۔ یقیناً بستر آپ کے معیار کا نہیں ہوگا، اس لیے۔ اس نے پلنگ کی سمت دیکھ کر استہزائیہ انداز سے کہا، جبکہ رباب اسے محض دیکھ کر رہ گئی تھی۔ معذرت چاہتا ہوں میم، میں آپ کے معیار کا قیمتی لکڑی کا جدید طرز کا بیڈ خرید کر نہیں لا سکتا۔ میری اتنی اوقات ہی نہیں، غریب بندہ ہوں، اسی پہ گزارا کر لیں۔ اور ویسے بھی نیند تو کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے، کسی کی آغوش جیسا بستر ضروری تو نہیں ہوتا۔ وہ اپنی قمیض کے بٹن کھولتا الماری کی سمت بڑھ گیا تھا۔ آپ شاید میری اس روز والی بات کو بھولے نہیں ہیں۔ شاید نہیں میم، یقیناً اس بات کو بھول چکا ہوں، کیونکہ میں آپ کا ملازم ہوں۔ ملازم اپنے مالک کے حکم پہ سونا جاگنا بھول جاتے ہیں۔ بات بھلانا کون سا مشکل کام ہے، اور اگر مالک حکم نہ بھی کرے تو اس کی مجبوریاں، ضرورتیں اور غربت سب کچھ بھول جانے پہ مجبور کر دیتی ہیں۔ اس نے پلٹ کر اسے جواب دیا اور الماری کے پٹ کھول لیے تھے۔ آپ ہمیشہ تلخ بات ہی کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی مٹھاس مجھ سے ہضم نہیں ہوتی۔ اس نے الماری کے قریب ہی دیوار سے لگی کھونٹی پہ اپنا تولیہ لٹکایا اور پھر آستین کے بٹن کھول کر اپنی قمیض بھی اتار کر کھونٹی سے لٹکا دی تھی۔ رباب کی نظر کو حیا آ گئی۔ وہ اب شلوار پہ سفید رنگ کی بنیان پہنے ہوئے تھا۔ اس کے مسلز دیکھ کر اسے اپنی فرینڈز یاد آ گئی جو ایسی اور ہائٹ اور مسلز دیکھ لیتی تو دیوانی ہو جاتی تھی۔ اگر آپ کو کہیں باہر نہیں جانا تو دروازہ بند کر دوں؟ وہ دروازے کے پاس کھڑا پوچھ رہا تھا۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی تو اس نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ رباب کا دل بے اختیار دھڑکا تھا، لیکن وہ اس کی دھڑکنوں سے بے نیاز پلنگ سے ایک تکیہ، الماری سے ایک سنگل کمبل اور نیچے بچھانے کے لیے رضائی لے کر بڑے ٹھاٹھ سے زمین پہ سونے کے لیے لیٹ چکا تھا، اور وہ ہنوز کھڑی تھی۔
سو جائیں میم، میری ضرورتیں کمرے سے باہر کی ہیں، کمرے کے اندر کی ضرورتیں کبھی منہ زور نہیں ہونے دیں، آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے کمبل اوپر کھینچتے جو بات کہی، رباب کٹ کے رہ گئی تھی، چہرے کی تپش سر کے بالوں تک پہنچ گئی۔ پلنگ کے سرہانے رکھی چھوٹی سی میز پہ جلتا لیمپ اس نے بڑی دقتوں سے بند کیا تھا اور اپنے پاؤں لحاف میں کر لیے تھے۔ رباب کی دھڑکنیں نیچے فرش پر دھڑک رہی تھیں۔ رباب کیسی ہے؟ میڈم جہانیہ نے اسے دیکھتے ہی پہلا بے تابانہ سوال کیا تھا، حالانکہ وہ روزانہ فون پہ اس کی خیریت پوچھتی رہتی تھی۔ بالکل ٹھیک ہیں۔ اداس تو نہیں تھی؟ ایک جانور کو اس کے ٹھکانے سے ہٹا دیا جائے تو وہ اداس ہو جاتا ہے، وہ تو پھر انسان ہے۔ اپنی اتنی پراسرار زندگی سے ایک دم ایسے لیول پہ آ جانا جس کا کوئی سینس بھی نہ ہو، اداس تو کر دیتا ہے نا۔ وہ جیسے رباب کی طرفداری کر رہا تھا۔ یہ پراسرار زندگی اسی کی ہے اور اسی کی رہے گی، بس کچھ دیر کے لیے سہولیات سے دور رہ کر صبر کرنے میں بھی اسی کا بھلا ہے، اسی کی زندگی کا تحفظ ہے۔ تم اسے سمجھاتے رہا کرو، وہ کبھی ضدی اور جذباتی بھی ہو جاتی ہے، کچھ ایسا ویسا کہہ دے تو برداشت کر لینا، ورنہ اتنی خودسر نہیں ہے وہ۔ ان کے لہجے میں بیٹی کے لیے بے تحاشا پیار اور ممتا کے جذبات ٹھاٹھے مار رہے تھے۔ آپ کے معاملات کہاں تک پہنچے ہیں؟ مسئلہ حل ہوا یا نہیں؟ اگر ان کا مسئلہ جلدی حل ہو جاتا تو سکندر بھی اپنی ذمہ داری سے جلدی آزاد ہو سکتا تھا، اس لیے استفسار بھی کر رہا تھا۔ بہت دنوں سے سنی کہیں نظر نہیں آیا، میں نے کچھ لوگوں کو اس پہ چیک رکھنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہے، کوئی اتا پتہ نہیں ہے اس کا، جبکہ میرے بھائی صاحب رباب کو ڈھونڈنے کے لیے حسب توقع امریکہ اور انگلینڈ کو کھنگال آئے ہیں۔ ابھی بھی ان کو یہی شک ہے کہ رباب یقیناً یورپ میں روپوش ہوئی ہے اور وہ بار بار اپنی جاسوسی کے گھوڑے یورپ کی طرف ہی دوڑا رہے ہیں۔ پھر آئندہ کے لیے کیا سوچا ہے آپ نے؟ اتنی جلدی گھبرا گئے ہو میری بیٹی سے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے ایک میٹھا سا وار کیا تھا، لیکن پس پردہ انداز جتانے والا تھا، وہ اندر سے سلگ اٹھا تھا۔ کتنی بے نیازی سے کہا جا رہا تھا، جیسے ان جیسا معصوم ابھی کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی مجھ سے گھبرا جائے۔ نہیں، تم بہت کول مائنڈڈ آدمی ہو، وہ تم سے نہیں گھبرائے گی۔ ہمیشہ لوگ کول مائنڈڈ کو ہی کیوں روندتے ہیں؟ وہ پھر تلخ ہوا تھا۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ ہم نے تمہیں کہیں بھی نہیں روندا، تم خود ہمارے پاس مدد کے لیے آئے تھے۔ مدد کے لیے نہیں میڈم، آفس اکاؤنٹ سے کچھ رقم ایڈوانس لینے کے لیے آیا تھا۔ اس نے ان کی بات کاٹی اور اپنی بات واضح کی تھی۔ حالانکہ تم جانتے بھی تھے کہ تم عارضی جاب کر رہے ہو اور ایڈوانس میں اتنی بڑی رقم ہرگز نہیں ملے گی، تو پھر آپ نے عارضی جاب کرنے والے ایک ناقابل اعتماد آدمی کو اپنی بیٹی کی ذمہ داری کیسے سونپ دی؟ یہاں میڈم کی جہانیاں لاجواب ہوئی تھیں، لیکن اپنی لاجوابی وہ ظاہر تو نہیں کر سکتی تھی نا۔ اسے تم مجبوری بھی کہہ سکتے ہو۔ ضرور کہہ سکتا ہوں، اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے میری بیٹی گڈی کی زندگی کے بدلے اپنی بیٹی کی زندگی کا تحفظ کا سودا کیا۔ شٹ اپ سکندر، تمہیں شاید خبر نہیں ہے کہ تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ میں اپنی بیٹی کا سودا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، جبکہ یہ سودا ہو چکا ہے۔ نہ جانے کیوں وہ آج میڈم کا دل جلانے کے در پہ تھا۔ تم اپنی چھٹانگ بھر کی بھتیجی کا مقابلہ میری بیٹی سے کر رہے ہو۔ چھٹانگ بھر میں تو یوسف بھی بک گئے تھے میڈم، میری بھتیجی تو آپ کی ایسی 10 بیٹیوں پہ بھی بھاری ہے۔ پھر آپ کو غرور کیسا؟ اس نے آج پہلی بار جی بھر کے غبار نکالا تھا۔ میڈم کی جہانیاں اس کی صورت دیکھتی رہ گئی تھیں۔ تمہاری بھتیجی میں کیا خاص بات ہے؟ وہ گھورنے لگیں اور سکندر بہت عرصے بعد ایک فلک جگہ بھرپور کہکا لگا کے ہنسا تھا۔ اس کے کہکے کی دلکشی ان کے آفس روم میں خوشبو کی طرح بکھری تھی۔ میری بھتیجی میں یہی خاص بات ہے کہ وہ میری بھتیجی ہے، میرے سگے بھائی کی اولاد، ان کی بیٹی ہے۔ کیا اس سے زیادہ خاص بات کوئی اور ہو سکتی ہے؟ اس کے تصور کے پردے پہ گڈی کی شبیہ لہرائی تھی، اس کے ہونٹ پھر سے متبسم ہو گئے تھے۔ میڈم کی جہانیاں اس کے چہرے پہ بکھرتے رشتوں کے نرم احساسات کا عکس دیکھ کر کچھ ٹھنڈی پڑ گئی تھیں۔ آپ کل آفس کا وزٹ کریں گی؟ اس نے یوں ہی چلتے چلتے اپنی پینٹ کی جیب سے گاڑی کی چابی نکالتے ہوئے میڈم کی سمت دیکھ کر پوچھا تھا، لیکن نظر روش کے اس پار اٹھی تھی جہاں چھٹی حس نے الارم دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ میڈم کا جواب سنتا، اس نے میڈم جہانیہ کو اپنے بازو کے گھیرے میں لے کر یکدم اپنی اوٹ میں کھینچا تھا۔ سکندر! میڈم نے چونک کر دیکھا، لیکن تب تک فضا میں ایک تڑک کے ساتھ گونج بیدار ہوئی اور سکندر کا بازو درد سے سن کرتی خون کی برسات کر گئی تھی۔ اس نے میڈم جہانیہ کو ایک گاڑی کی سائیڈ میں دھکیل دیا تھا اور اس حرکت
کے نتیجے میں دوسری گولی بھی اس کا بازو چھید گئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے اپنی گاڑی کی چابی چھوٹ گئی تھی، اس کا دایاں بازو جیسے کٹ چکا تھا، خون کی دھاریں بہت دور تک پھیلتی گئیں اور وہ درد سے دو زانو زمین پہ بیٹھا تھا۔ اس کے بعد بھی 2 فائر اور ہوئے لیکن ان سے بچاؤ ہو گیا تھا۔ تمام سیکیورٹی گارڈز بھی حرکت میں آ چکے تھے، لیکن میڈم جہانیہ ششدرسی کھڑی تھی۔ وہ ان کو بچانے کے لیے اپنی جان پہ کھیل گیا تھا۔ اس کا پانی کی طرح روانی سے بہتا خون ان کا دماغ معاف کر چکا تھا۔ اگر وہ خود پیچھے ہٹ جاتا تو یہی گولیاں میڈم کیشور جہانیہ کے وجود کو چھید ڈالتیں اور اس کی بجائے اس وقت ان کا خون بہہ رہا ہوتا۔ بہت جلد ہی قریبی ہاسپٹل سے ایمبولینس آ گئی تھی اور بہت سے کیمرہ مین اور صحافی بھی پہنچ چکے تھے۔ میڈم، آپ پہ حملہ کس نے کیا؟ کیا آپ کو کسی پہ شک ہے؟ آپ نے حملہ آور کو دیکھا ہے؟ کسی سے کوئی ذاتی دشمنی وغیرہ؟ طرح طرح کے سوال ابھر رہے تھے لیکن وہ ایک دم خاموش تھی۔ انہیں اس وقت کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا، نہ کوئی سوال نہ کوئی جواب۔ وہ اسپتال کی راہداری میں ٹہل رہی تھی۔ سکندر آپریشن تھیٹر میں تھا۔ ایک گولی اس کے بازو میں پھنسی رہ گئی تھی جس کے لیے آپریشن ضروری تھا۔ آنٹی، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اور وہ سکندر صاحب کیسے ہیں؟ کوکی اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ بدحواسی کے عالم میں وہاں پہنچی تھی۔ سکندر اور رباب کے رشتے سے کوکی کے گھر والے بھی لا علم تھے۔ یہ سب ہوا کیسے؟ کوکی کی ممی ان سے پوچھ رہی تھی اور وہ یکدم صوفے پہ ڈھہ گئی تھی۔ ان کا ماں جایا ان کا دشمن ہو چکا تھا۔ وہ رات بھر نہیں سو سکی تھی، دل بے وجہ ہی بے سکون ہوا جا رہا تھا۔ بستر پہ کروٹیں بدلتے رات ڈھلی تھی اور تہجد سے ذرا دیر بعد ہی گھر کی دیوار پر مرغ نے بانگ دی تھی، جس کے ساتھ ہی باقی پرندوں کی حمد و ثنا بھی سنائی دینے لگی تھی۔ وہ بے کلی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی تھی۔ سردی کا سرد و سپاٹ سا جھونکا ٹھٹھرا کے رکھ گیا تھا، لیکن ان کے اندر اضطراب کی تپش تھی، اس لیے وہ ان جھونکوں میں رچی سردی کو سہہ گئی تھی۔ خیر تو ہے پتر، آج صبح صبح کیوں اٹھ گئیں؟ اماں جی وضو کر کے غسل خانے سے نکل رہی تھیں۔ اس کو پہلی مرتبہ اتنی صبح بیدار ہوئے دیکھ کر تشویش سے پوچھا۔ جی، وہ آج جلدی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ان کو سلام کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسلا تھا۔ اپنی فیلنگز خود ہی سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ اگر اٹھ ہی گئی ہو پتر تو وضو کر کے نماز پڑھ لو، نماز میں بڑا سکون ہے۔ وہ شاید اس کی اضطراری کیفیت دیکھ چکی تھی۔ نماز؟ وہ چونکی۔ ہاں، تم بیٹھو، سمینہ تمہیں پانی گرم کر دیتی ہے، تم وضو کر لینا، میرے کمرے میں آ جاؤ، وہاں جائے نماز بچھی ہے۔ وہ اس کا سر تھپک کر چلی گئی۔ بھرجائی باورچی خانے میں آگ جلائے وضو کے لیے پانی گرم کر رہی تھیں۔ رفتہ رفتہ امبرین اور ناجیہ بھی اٹھ گئیں۔ رباب پہلی مرتبہ ان کو اتنی صبح اٹھ کر نماز پڑھتے دیکھ رہی تھی۔ مسجد سے قاری صاحب کی صلاۃ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، گویا بچوں کا مسجد جا کر سپارہ پڑھنے کا ٹائم بھی ہو چکا تھا۔ امبرین نے خود نماز پڑھنے کے بعد کاشی اور فانی کو اٹھایا، وضو کروا کے گرم کپڑے پہنائے اور سپارہ تھما کر ان کو مسجد بھیج دیا تھا۔ دن بھر شرارتیں اور ضدیں کرنے والے اس وقت بڑی شرافت سے ٹوپیاں پہنے قرآن پاک کا سبق پڑھنے جا رہے تھے۔ گڈی اماں جی کی گود میں بیٹھی ان کی تلاوت سن رہی تھی اور رباب دوپٹہ اوڑھے نماز پڑھنے کے بعد ابھی تک دعا کے لیے لفظ تلاشتی پھر رہی تھی۔ دماغ سے بوجھل پن ہٹ گیا تھا لیکن دل جو مانگ رہا تھا لفظ ساتھ نہ دے رہے تھے، سو وہ اپنے دل کا معاملہ رب پہ چھوڑ کے جائے نماز سمیٹ کر اٹھ گئی تھی۔ باہر نکلی تو ناجیہ دودھ بلونے اور لسی بنانے میں اور امبرین صحن کی صفائی کرنے میں مصروف نظر آئی تھی۔ سکندر کا فون آیا؟ بھرجائی نے اچانک پوچھا تھا۔ نہیں، افسردگی سے جواب ملا۔ تو تم خود کر لو، وہ مصروف ہوگا۔ میرے سیل میں بیلنس نہیں ہے، موم کے سیل پہ ایس ایم ایس بھی کیا ہے لیکن کوئی رپلائی نہیں ملا، میرا دل بہت پریشان ہو رہا ہے۔ وہ بھرجائی سے اپنی فیلنگز شیئر کرنے سے خود کو روک نہیں پائی تھی۔ ارے پریشان ہونے کی کیا بات ہے، ابھی میں کاشی کو بھیج کر نجف کو بلواتی ہوں، وہ تمہارے لیے کارڈ لے آئے گا، تم بات کر لینا۔ بھرجائی نے اسے تسلی دی اور پھر 9-10 بجے قریبی قصبے سے نجف اس کے مطلوبہ کمپنی کے موبائل کارڈ لے آیا تھا۔ اس نے بے تابی سے نمبر ڈائل کیے تھے لیکن سکندر کا فون آف تھا، پھر میڈم جہانیہ کا نمبر ڈائل کیا، وہ بھی آف تھا۔ تیسرا نمبر کوکی کا تھا، وہاں رنگ جا رہی تھی لیکن کوئی ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے آخر ان لوگوں کو؟ وہ بری طرح جھنجھلائی تھی، دل مزید وسوسوں میں گھر گیا تھا۔ اس نے تیزی سے ایک ایس ایم ایس ٹائپ کیا اور کوکی کے نمبر پہ سینڈ کر دیا اور پھر رپلائی کا انتظار کرنے لگی، لیکن دوپہر سے شام ہو گئی تھی، کسی طرف سے بھی کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ وہ رو دینے کو تھی جب اچانک موبائل پہ وائبریشن کا احساس ہوا۔ اس نے جھپٹ کے بستر سے موبائل اٹھایا، دوسری طرف کوکی تھی۔ کہاں تھی تم؟ میں نے دن میں کتنی دفعہ ٹرائی کیا تھا، ایس ایم ایس بھی چھوڑا، تم نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ وہ یکدم بولنا شروع ہو گئی۔ میں گھر میں نہیں تھی اور موبائل کمرے میں رہ گیا تھا۔ کوکی کی آواز کچھ سست اور مدھم تھی۔ رباب کے کانوں میں الارم بجا تھا۔ کیوں، کہاں تھی؟
تمہاری مام کے پاس تھی۔ کوکی پلیز رکو مت، مجھے بات بتاؤ۔ رباب کا دل گھبراہٹ کا شکار ہونے لگا۔ رباب، وہ دراصل کل رات تمہاری مام پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ان کو ہلکی سی خراش بھی نہیں آئی، شی از فائن بٹ… لیکن کیا کوکی پلیز مجھے بتاؤ، سکندر کیسا ہے؟ اس نے بڑی مشکل سے ہی صحیح لیکن وہ سوال کر ہی دیا جو صبح سے ہی نہیں رات سے دل میں بے کلی اور بے سکونی کی ایک بستیا بات کر چکا تھا۔ وہ کب سے یہی تو پوچھنے کے لیے بے چین تھی کہ سکندر کیسا ہے اور کہاں ہے۔ وہ بھی ٹھیک ہیں تو اس کا موبائل کیوں آف ہے؟ اسے کہو مجھے فون کرے، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ وہ نہ جانے کیوں اس کے لیے اتنی جذباتی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہیں رباب، انہیں 2 گولیاں لگی ہیں، میں ابھی وہیں سے آئی ہوں، تمہاری مام بھی انہی کے پاس ہیں۔ جسٹ شٹ اپ کوکی، وہ یکدم چیخی۔ اتنی بڑی بات تم مجھے اب بتا رہی ہو اور میں رات بھر سے پاگل ہو رہی ہوں، تم لوگوں کے پاس مجھے بتانے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ اگر کچھ ہو جاتا تو… وہ بے ساختہ رو پڑی تھی، اس کی تمام حرکات بے اختیاری تھیں۔ کوکی اس کے رونے سے گھبرا گئی۔ رباب، وہ بالکل ٹھیک ہے، گولیاں بازو میں لگی تھیں جن کو آپریشن سے نکال دیا گیا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ تقریباً 10-15 منٹ کے لیے ہوش میں آئے تھے۔ انہوں نے ہی کہا ہے کہ اس ایکسیڈنٹ کی اطلاع ان کے گھر والوں کو نہیں دینی، وہ خود آ کر بتا دیں گے۔ ابھی وہ میڈیسن کے زیر اثر ہیں، ان کی کنڈیشن کچھ بہتر ہوئی تو تم فون پہ خود ان سے بات کر لینا، آنٹی ابھی وہیں ہیں۔ پلیز کوکی، میرا دل بند ہو جائے گا، مجھے بتاؤ وہ کیسے ہیں، کوئی سیریس معاملہ تو نہیں ہے؟ وہ ہچکیوں کے درمیان پوچھ رہی تھی۔ کوئی سیریس بات ہوتی تو میں اس وقت اتنی آسانی سے تم سے بات نہ کر رہی ہوتی، البتہ آنٹی کو صحافیوں نے اور پولیس نے گھیر رکھا ہے۔ آنٹی ابھی سنی اور انکل ذاکر کا نام نہیں لے رہی، وہ اس کیس کو خفیہ طریقے سے حل کرنا چاہتی ہیں۔ اب اور کتنا خفیہ رکھیں گی؟ اور کیا باقی ہے؟ وہ کوئی سٹینڈ کیوں نہیں لے رہی؟ وہ جھنجھلا کر چیخی تھی۔ ان کا کہنا ہے اگر وہ میڈیا والوں کے سامنے یہ کہہ دیں کہ ان کا بھائی اور بھتیجا ان کا دشمن ہو چکا ہے تو اس کے ساتھ ان کی ساکھ متاثر ہوگی، کہ میڈم کیشو جہانیہ کے اپنے ہی ان کے دشمن ہیں، اور پھر اس دشمنی کی وجہ کو اچھالا جائے گا اور سوالات ذاتی زندگی تک پہنچ جائیں گے۔ کوکی نے اسے تفصیل سے سمجھایا تھا اور رباب نے اپنے غصے اور آنسوؤں کو بمشکل مٹھیاں اور لب بھینچ کر ضبط کیا تھا، پھر فون بند کر دیا تھا۔ وہ پلنگ پہ بیٹھی تکیے پہ جھکی ہوئی بری طرح رو رہی تھی، اس کی بے چینی اور اضطراب کا منہ کھل گیا تھا۔ جس احساس نے اسے رات سے گھیر رکھا تھا، وہ احساس اچانک برہنہ ہو کر اس کے سامنے آیا تھا اور وہ دم بخود تھی۔ وہ بھی شہر کو بھاگنے کے لیے بےتاب تھی، اس کی زندگی کے سامنے اپنی زندگی کی قدر و قیمت کھو گئی تھی، لیکن اگر وہ کسی بےتابی اور پریشانی کا مظاہرہ کرتی تو گھر میں سب کو پتہ چل سکتا تھا، جبکہ سکندر نے منع کیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں یہ بات سب سے چھپا کر وہ خود کو ان سب کے سامنے چور محسوس کر رہی تھی۔ جب ہی کل سے منہ سر لپیٹے پڑی تھی، اماں، بھرجائی، امبرین، ناجیہ، حتیٰ کہ کاشی اور فانی بھی اسے بلانے کے لیے آئے تھے، اس کی طبیعت پوچھی تھی، وہ ہوں ہاں میں جواب دیتی یوں ہی پڑی رہی تھی۔ اماں کا خیال تھا کہ وہ اپنی ماں کے لیے اداس تھی، جو ان کی معلومات کے مطابق ملک سے باہر گئی ہوئی تھیں اور انہوں نے کچھ عرصہ تک واپس آنا تھا۔ سکندر نے فون کیا تمہیں؟ بھرجائی نے اس کے چہرے سے تکیہ ہٹایا۔ جی کیا تھا، اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ کیا کہتا ہے، کب آئے گا؟ یہ تو نہیں بتایا انہوں نے۔ اچھا، اب فون آئے تو مجھے بتانا، میں بات کروں گی اس سے۔ وہ اس کے بال سہلا کر چلی گئیں کیونکہ وہ بات کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس وقت مکمل ہوش میں تھا، لیکن کمرے میں اکیلا ہونے کی وجہ سے چہرے پہ بازو رکھے کسی بے ربط سوچ میں گم تھا، جب دواؤں کے ساتھ سائڈ ٹیبل پہ رکھا موبائل گنگنایا۔ اس کی رنگ ٹیون میں چھناکے سے شیشہ ٹوٹنے اور کانچ بکھرنے کی آواز بڑی نمایاں اور بڑی بے دردی سے سنائی دیتی تھی۔ ابھی بھی کوئی شیشہ ٹوٹا تھا اور کانچ دور تک بکھرے تھے۔ اس نے چہرے سے بایاں بازو ہٹا کر موبائل اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ سکندر، پکار میں ایک بےتاب سی لپک تھی، بے قراری کے چشمے پھوٹے پڑ رہے تھے۔ ہیلو سکندر، میں رباب بات کر رہی ہوں۔ بے قراری عروج پہ لگتی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ بہت تحمل آمیز پرسکون لہجے میں پوچھا گیا تھا۔ دوسری طرف 2 پل کے لیے قرار آ گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ڈسچارج کب کریں گے؟ اس نے ایک ہی سانس میں 3 سوال پوچھ ڈالے تھے۔ کل ڈسچارج ہو جاؤں گا، ابھی تھوڑی دیر پہلے نرس یہی اطلاع دے کر گئی ہے۔ تھینک گاڈ، وہ دل کی گہرائیوں سے بولی تھی۔ سکندر اس کے تھینک گاڈ میں جذب شدت کو محسوس کر کے رہ گیا تھا۔ گڈی کیسی ہے؟ سب گھر والوں کو چھوڑ کے اسے صرف اپنی گڈی کا خیال آیا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کے لیے دعا کر رہی تھی اور آپ کو یاد بھی کر رہی تھی۔ رباب کا لہجہ مسکان بھرا محسوس ہوا تھا۔ وہ تو میں جانتا ہوں، گویا میرے بتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، آپ ہمیشہ کہہ کر بھی کچھ نہیں کہتے، لیکن ہم کچھ نہ کہہ کر بھی بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، پھر بھی آپ جیسے لوگ کچھ بھی نہیں سنتے، وہ بڑے دل برانہ انداز سے بولی تھی۔
بیمار کی عیادت اس طرح کی جاتی ہے؟ اس کے سنجیدہ سے جملے پہ وہ ایک دم ہنسی تھی۔ جیسا بیمار ویسی عیادت، یہ بھی آپ کی نوازش ہے، ملازموں کی عیادت کا بھی خیال رکھتی ہیں۔ اس کی ہنسی کو بریک لگ گئے تھے۔ میں نے کسی ملازم کی عیادت کے لیے فون نہیں کیا، بے شک کچھ عرصہ کے لیے ہی صحیح ہمارے درمیان کوئی اور رشتہ بھی تو ہے، حالانکہ وہ رشتہ محض کاغذوں میں بند رہنے کے لیے ہے۔ اس رشتے کو کاغذوں سے باہر نکلنے کی اجازت ہرگز نہیں۔ پھر بھی آپ ایسا کہہ رہی ہیں؟ وہ اس کی بات کاٹ کے بولا، یہ اماں جی سے بات کر لیں۔ وہ یقیناً کوئی جواب دیتی، لیکن اماں جی کے آ جانے سے بات ٹال گئی تھی، اور سکندر نے اماں جی سے بات کرنے کے بعد بھرجائی وغیرہ کو بھی بلایا تھا۔ رباب صحن میں جا بیٹھی تھی۔ تحقیق ہو تو روح دو عالم تڑپ اٹھے، اتنا تیرے بغیر پریشان ہوں میں۔ وہ کاشی، فانی اور گڈی کے ساتھ چھت پہ تھی جب نیچے سے اطلاع پہنچی کہ سکندر بھائی آئے ہیں، اور تینوں بچوں نے ایک دم نیچے دوڑ لگا تھی، لیکن اس کا دل اتنی تیز دھڑکنوں سے دوڑ رہا تھا کہ وہ اپنے قدم ہی نہ اٹھا سکی تھی۔ قدموں سے وہ پتھر بن گئے تھے، جانے کیوں اس کو دیکھنے کے لیے اتنا بےتاب ہونے کے بعد بھی دل کترا رہا تھا۔ رباب نیچے آؤ نا، بھرجائی نے سیڑھیوں کے قریب آ کر اسے بلایا تھا۔ آتی ہوں، وہ آہستگی سے بولی تھی۔ شام ہو رہی ہے، شام کے وقت ننگے سر نہیں پھرنا چاہیے، شاباش نیچے چلو۔ وہ خود اوپر آ کر اس کا ہاتھ تھام چکی تھی، مجبوراً اسے آنا پڑا۔ تب سکندر تب تک کمرے میں جا چکا تھا۔ جاؤ اس کے کپڑے نکال دو، انہوں نے بہانے سے اسے اندر دھکیلا۔ وہ دروازے کی طرف مڑتے سکندر کے بازو سے جا ٹکرائی تھی، اور وہ درد کی لہر کو بڑی مشکل سے ضبط کر پایا تھا۔ اف، آئی ایم سوری، وہ بھرجائی نے۔ رباب یکدم گھبرا گئی تھی اور اپنے ہاتھ فوراً اس کے بازو سے ہٹا لیے تھے۔ وہ جواباً کچھ بھی نہ بولا، لیکن رباب چپ نہ رہ سکی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ دیکھ لے کیسا ہوں۔ وہ بائیں ہاتھ سے بٹن کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بٹن ہر بار ہاتھ سے نکل جاتا تھا۔ شاید بٹنوں کے کاج چھوٹے تھے اس لیے۔ لائیے میں کھول دیتی ہوں۔ وہ ایک قدم آگے آئی۔ نہیں، میں کر لوں گا۔ اس نے فوراً انکار کیا، لیکن مسلسل 10 منٹ کی کوشش سے صرف ایک بٹن کھول پایا تھا، وہ بھی دائیں ہاتھ کی مدد سے، جس کی وجہ سے شدید درد بھی ہوا تھا۔ ابھی کل ہی ٹانکے کھولے گئے تھے اور بازو میں ابھی بھی سوجن کافی تھی۔ مجبوراً رباب اس کے انکار کو پس پشت ڈالتی ہوئی خود ہی آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹا چکی تھی۔ اس دفعہ وہ انکار نہیں کر پایا تھا، اور وہ اس کے عین سامنے کھڑی کسی تابعدار اور سعادت مند بیوی کی طرح نظر آ رہی تھی۔ اس کے گریبان کے بٹن کالر تک کھول دیے تھے۔ اس کا مضبوط سینہ رباب کے سامنے جیسے اپنی کشادگی ظاہر کر رہا تھا۔ وہ نظر چراتی اس کی آستین کے بٹن کھولنے لگی۔ وہ پنجگانہ نماز کا عادی تھا، اکثر اس کی آستینیں فولڈ نظر آتی تھیں، چاہے شرٹ ہوتی چاہے قمیض۔ وہ جیسے ہمہ وقت وضو کے لیے تیار تھا۔ پھر رباب نے اسے قمیض بدلنے میں بھی مدد دی تھی، اور دونوں نے یہ مدد لینے اور دینے کا کام کافی خاموشی اور بے نیازی سے کیا تھا۔ جب تک آپ کا بازو ٹھیک نہیں ہو جاتا آپ پلنگ پہ سو جایا کریں، میں نیچے سو جاؤں گی۔ رات کا کھانا کھائے بغیر ہی وہ کمرے میں آ گیا تو وہ بھی پیچھے چلی آئی۔ نہیں، میں نیچے آسانی سے سو جاؤں گا، میں عادی ہوں نیچے سونے کا، لیکن آپ کو دقت ہوگی۔ وہ اس کی آفر ایک بار پھر مسترد کر چکا تھا، اور اس دفعہ رباب اسے زیادہ اصرار نہیں کر سکی تھی۔ وہ اس کا بستر بچھا کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ سردی کافی سے بھی زیادہ ہو چکی تھی، اب تو فرش بھی جیسے برف اگل رہا ہوتا تھا، لیکن جب وہ خود ہی اتنا آنا پسند بن رہا تھا تو وہ کیوں اس کے سامنے بچھی جاتی؟ وہ بھی کروٹ بدل کے لیٹ گئی تھی، لیکن محبت کرنے والوں کا دل اگر اسی طرح کروٹ بدل لینے سے مطمئن ہو جاتا تو آج تاریخ میں کسی عاشق اور محبوب کا قصہ درج نہ ہوتا۔ ہر کوئی اپنے مسئلے کا حل ایک کروٹ میں ڈھونڈ لیتا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ آہٹ کی آواز پہ چونک کر متوجہ ہوئی تھی۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ وہ اس کو دروازہ کھولتے دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ کچن سے کھانا لینا ہے، بھوک لگ رہی ہے، آج میڈیسن نہیں لی، شاید اسی لیے درد ہو رہا ہے۔ اس کی بات کے جواب میں رباب نے اس کے بازو کو دیکھا جہاں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہاں تو خون بہہ رہا ہے۔ سفید پٹی خون سے سرخ ہو چکی تھی۔ آپ بیٹھیے، میں لے کر آتی ہوں، وہ کہہ کے خود باورچی خانے میں آ گئی تھی۔ اس کے لیے بمشکل کھانا نکالا، پھر گرم کیا اور کمرے میں لے آئی۔ وہ کرسی پر بیٹھا تھا، اس نے کھانا میز پہ لگاتے ہوئے دوسری کرسی بھی کھینچ لی اور نوالا لے کر اس کی سمت بڑھایا۔ وہ چونک گیا تھا۔ کھانا ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھایا جاتا ہے اور پانی بھی دائیں ہاتھ سے پیا جاتا ہے، جبکہ آپ کا بازو درد کر رہا ہے، ہاتھ میں سوجن بھی ہے اور بائیں ہاتھ سے کھانا بھی منع ہے۔ اس نے اس نوالے کے لیے دلیل دی، جواز پیش کیا، تب وہ کھانے پہ آمادہ ہوا تھا۔ یہاں تک کہ پانی کا گلاس بھی اسی نے ہونٹوں سے لگایا تھا، بالکل اسی طرح جیسے کچھ عرصہ پہلے ریسٹورنٹ کے باہر سیڑھیوں پہ وہ اسے پانی پلا رہا تھا۔
فرق بس اتنا تھا کہ وہ کوفت میں مبتلا تھا اور وہ الفت میں مبتلا تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اس کی بینڈیج کی اور خاموشی سے اس کے چھوڑے ہوئے بستر پہ نیچے فرش پہ لیٹ گئی، اور وہ دیکھتا رہ گیا کہ ایک انتہائی امیر کبیر اور ہر درم لڑکی کا ایسا روپ بالکل غیر متوقع تھا۔ اس کے انداز چونکا رہے تھے۔ میڈم کیشور جہانیہ کا پہلا ریسٹورنٹ انچارج حامد انصاری واپس آ چکا تھا اور سکندر کی جاب کا مقررہ وقت ختم ہو گیا تھا، جس پہ وہ از حد پریشان تھا۔ آج کل تو اسے فلیٹ کی طرف سے بھی مسئلہ درپیش تھا۔ وہ لوگ ایک فلیٹ میں 6 لڑکے رہ رہے تھے۔ پہلے عارف ہوتا تھا، پھر 2 لڑکی اور تھے، وہ بھی اپنی تعلیم کے سلسلے میں رہ رہے تھے۔ اب ایک لڑکا اور تھا جو فلیٹ چھوڑ کے جا رہا تھا، اور سکندر اکیلا اتنا کرایہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری طرف جاب کا مسئلہ دوبارہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، لیکن میڈم کیشور جہانیہ بیوقوف نہیں تھیں کہ اپنا اتنا وفادار اور قابل بھروسہ آدمی ہاتھ سے جانے دیتیں۔ انہوں نے سکندر کے سامنے رہائش کے لیے اپنے گھر کی ڈیکوریٹڈ انیکسی اور آفس میں اپنی پی اے کی جاب رکھ دی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر سوچتا رہ گیا تھا، اس جاب کی مدت کیا ہوگی؟ انداز کھوکھلا سا تھا۔ کارکردگی اچھی ہوگی تو لائف ٹائم۔ وہ ہلکے سے مسکرائیں۔ ایک دفعہ تو اس کا جی چاہا میڈم جہانیہ کی صنعت کو ٹھوکر مار کر چلا جائے، لیکن وہ ہر بار میڈم کے سامنے مجبوری کی حالت میں بیٹھا ہوتا تھا۔ آج بھی اسے مجبوری ہی تھی، کیونکہ گھر میں ناچے اور امرین کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اگلے ماہ بارات تھی اور ایسے میں وہ یہ جاب ٹھکرا نہیں سکتا تھا۔ اس نے میڈم کی یہ جاب بھی قبول کر لی تھی، البتہ انیکسی کے لیے رضامند ہوا بھی تو ہر ماہ کرایہ ادا کرنے کی شرط پہ وہ نوکری کے علاوہ اضافی نوازشیں نہیں لے سکتا تھا۔ اچھا سنو، ویکینڈ پہ گاؤں جانا ہوا تو مجھے بتا کر جانا۔ رباب نے کچھ چیزیں منگوائی ہیں، وہ بھجوانی ہیں۔ انہوں نے اس کو اٹھتے دیکھ کر کہا۔ وہ سر ہلا کے باہر نکل آیا تھا۔ اس کو کسی چیز کی ضرورت تھی تو وہ مجھ سے بھی تو کہہ سکتی تھی، اپنی ماں سے کہنا ضروری تھا۔ وہ اندر ہی اندر مزید بیزار ہوا۔ اگر اس نے ماں کو کہہ دیا تو اچھا کیا نا، تم پہلے اس کے لیے کیا لے کر جاتے ہو؟ ہمیشہ خالی ہاتھ ہی گئے ہو۔ دل بیٹھے بیٹھے اس کا طرفدار ہو گیا، اور سکندر اپنی غفلت پہ حقیقتاً نادم ہوا تھا۔ لیکن کیا میری پسند کی ہوئی چیزیں وہ پسند کر لے گی؟ ارے تمہاری پسند ہی تو چاہتی ہے، وہ دل چہکا تھا۔ خوش فہمی، اس نے دل کو جھڑک دیا تھا، لیکن نہ چاہنے کے باوجود بھی اس کے لیے شاپنگ کر لایا تھا۔ جو چیزیں میڈم جہانیہ نے بھجوائی تھی وہ جان بوجھ کر اپنی انیکسی میں چھوڑ گیا تھا۔ شاید وہ اپنی چیزوں کا اور ان کی چیزوں کا مقابلہ نہیں چاہتا تھا، حالانکہ وہ تو بغیر مقابلے کے ہی جیتا ہوا تھا، کیونکہ رباب اپنے لیے اس کی لائی ہوئی شاپنگ دیکھ کر ہی سرشار ہو اٹھی تھی۔ تھینک یو سو مچ، وہ جھوم کر بولی۔ کس لیے؟ وہ اس کے چہرے کے رنگوں سے نظر چرا گیا۔ میرے پاس سچ مچ نئے کپڑے نہیں تھے، گرمی شروع ہو چکی ہے، جینس شرٹ پہننا مشکل ہو گیا ہے۔ اور جو اماں نے بنوا کے دیے ہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ تو ہیں، لیکن یہ تو آپ اپنے ہاتھوں سے لے کر اپنی بے اختیاری میں کہتے کہتے وہ یکدم خاموش ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں سکندر کو لگا ساری قیمت ایک ادھورے جملے سے وصول ہو گئی ہو۔ وہ پلنگ پہ لیٹا، پلکیں موند گیا، شاید مزید اس کے چہرے کے جوش کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ چاچو، گڈی بھاگتی ہوئی آ کر پلنگ پہ چڑھ گئی تھی۔ میری گڈی آئی ہے، اس نے آتے ہی سکندر کے چہرے کو اپنے چھوٹے سے ہاتھ سے تھپکا۔ چاچو آنکھیں کھولو، میری گڈی آئی ہے، وہ اس کی آنکھیں نہ کھولنے پہ پریشان ہو کر زور سے بولی تھی۔ چاچی، اس نے پلٹ کر چیزیں سمیٹتی رباب کو پکارا تھا، وہ بھی قریب جھک آئی۔ سکندر، چاچو، دونوں نے بے وقت پکارا تھا، اور سکندر نہ جانے کون سی دھن میں تھا، پہلے بند آنکھوں کے ساتھ گڈی کا ہاتھ چوم لیا اور پھر اسی طرح اس کا ہاتھ تھام کر اس کی ہتھیلی پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ رباب کا ہاتھ ہی نہیں، روح بھی جل اٹھی تھی۔ اس کے دہکتے ہونٹوں کی نرمی اور گھنی مونچھوں کی ہلکی سی چبھن اس کی ہتھیلی کے وسط میں چاند سورج کا سا احساس ٹکا گئی تھی، اور گڈی ان کے احساسات سے بے خبر خفگی اور تفکر کا اظہار کیے جا رہی تھی۔ کیا ہوا چاچو، نیند آنی ہے؟ وہ سکندر کے سینے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تم آ جاؤ تو نیند کہاں آنی ہے؟ وہ جان بوجھ کے اسے دلچسپی سے چھیڑ رہا تھا۔ میری گڈی آنی ہے، اپنی چاچی سے پوچھو گڈی آنی ہے یا نہیں آنی ہے؟ اس نے کن اکھیوں سے رباب کو دیکھا، اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ چاچی، میری گڈی آنی ہے؟ ہاں۔ وہ یکدم چونکی، حواس اڑے ہوئے تھے۔ سکندر بے ساختہ مسکرایا تھا۔ اتنی ماڈرن اور پر اعتماد لڑکی ذرا سے لمس پہ اپنی بولتی گنوا بیٹھی تھی۔ چاچی میری گڈی دو، وہ اس کے سینے پہ بیٹھی فرمائش رباب سے کر رہی تھی، لیکن چاچی جی کے چھکے چھوٹے ہوئے تھے۔ وہ کچھ بھی سنے بغیر باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے وہ زور سے ہنسا تھا۔ میں بیوٹی پارلر جانا چاہتی ہوں۔ وہ چھت پہ بیٹھا تھا جب وہ اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ کیوں؟ وہ حیران ہو کر پلٹا تھا۔ عورتیں بیوٹی پارلر کیوں جاتی ہیں؟ میک اپ کروانے۔
اس نے کندھے اچکائے۔ نہیں، میک اپ تو عورتوں کا فائنلی ٹچ ہوتا ہے، جبکہ میک اپ سے پہلے بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ وہ ہلکے سے مسکرائی۔ لیکن آپ کو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو وہ اس کو سرتا پائے گہری بھرپور نظر سے دیکھ کر بے ساختہ بولا، اور پھر بے ساختہ ہی نظر جھکا کر چپ ہو گیا۔ وہ اس کے سامنے جدید تراش خراش کے لباس میں بغیر دوپٹے کے خاصی لاپرواسی کھڑی تھی۔ اس کے وجود کی خوبصورتیاں دل کی دھڑکنوں کو کن پٹیوں میں دھڑکنے پر مجبور کر گئی تھیں۔ وہ نظر نہ جھکاتا تو کیا کرتا؟ کب چلیں گے میرے ساتھ؟ کتنا ٹائم لگے گا؟ وہ گھڑی دیکھ کر بولا۔ مجھے بس کٹنگ اور پلکنگ کروانی ہے۔ وہ یوں بولی جیسے وہ پلکنگ وغیرہ کا مطلب سمجھتا، اور وہ سر ہلا کر سمجھ نہ آنے کے باوجود اس کے ساتھ نیچے آ گیا تھا۔ جانا کہاں ہے؟ وہ بھرجائی بتا رہی تھی کہ قریبی قصبے میں ایک بیوٹی پارلر ہے، گاؤں کی لڑکیاں شادی بیاہ پہ وہیں جاتی ہیں۔ اوکے، آپ چادر لے کر آ جائیں۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر والیٹ چیک کرنے لگا۔ چادر؟ جی چادر۔ آپ شاید بھول رہی ہیں کہ آپ کے انکل محترم اور کزن محترم آپ کے لیے ہر جگہ دیوانوں کی طرح مارے مارے پھر رہے ہیں۔ جو اپنی بہن پہ گولیاں چلا سکتے ہیں، بھانجی پہ چلانا ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ وہ چادر لینے کی وضاحت دے رہا تھا۔ رباب کو بھی سمجھ آ گیا تھا، اس لیے چادر اوڑھ کر آئی تھی۔ چاچو ہم بھی آ جائیں؟ فانی مچل اٹھا۔ آ جاؤ۔ اس کی اجازت پہ وہ تینوں اچھلتے کودتے گاڑی میں آ بیٹھے تھے۔ اگرچہ بھرجائی نے اختلاف بھی کیا، مگر رباب بھی ان کے آ جانے سے خوش تھی۔ آپا رقیہ دے سکندرے دی ووٹی کڈی سونی ہے۔ ایک عورت نے ڈھولک بجاتے ہوئے دوسری کو دیکھنے کا اشارہ کیا تھا۔ رباب سکندر کا لایا ہوا سرخ کاٹن کا نفیس کامدار سوٹ پہنے ہوئے تھی۔ اس کی دودھیا رنگت پہ سرخ رنگ کی چھب اپنے عروج پہ تھی۔ امبرین اور نازیہ خود دلہنیں ہونے کے باوجود اسے چھیڑ رہی تھیں۔ اری آپا رقیہ دا سکندر بھی تے بڑا سونا ہے، ایک اور خاتون نے مداخلت کی۔ ارے ماسی، میرے دیور تے دیورانی دی جوڑی رج کے سونی ہے، دعا کرو ہن میری دیورانی دی جھولی بھر جائے۔ ان عورتوں کی باتیں سنتی بھرجائی نے مسکرا کر رباب کو قریب کھینچا اور اس کا سر تھپکا۔ رباب ان کے پنجابی کے اکثر فقرے بخوبی سمجھنے لگی تھی۔ اس وقت بھی چہرہ سوٹ کے ہم رنگ ہو گیا تھا۔ بھرجائی یہ لے مٹھائی آ گئی ہے۔ سکندر مٹھائی کی ٹوکریاں اٹھائے اندر آیا۔ جیتے رہو، اللہ کرے ایسی ہی مٹھائی بہت جلد تم اپنے ابا بننے کی خوشی میں لے کر آؤ۔ انہوں نے اب اچانک سکندر پہ وار کرتے ہوئے دونوں کو بوکھلا دیا تھا۔ وہ سرخ سوٹ میں ملبوس رباب کو دیکھ کر مبہوت سا ہو گیا تھا۔ بیٹا تمہاری ہی ہے، رات کو جی بھر کے دیکھ لینا۔ سکندر کی خالہ نے دھپ رسید کی۔ میری؟ وہ دل میں استہزائیہ ہنسا تھا۔ وہ میڈم کیشور جہانیہ کی بیٹی ہے، اور بس اپنی سوچ کو سختی سے جھٹک کر چلا گیا تھا۔ آج محلے والی اور کچھ جاننے والی عورتوں کو ڈھولک کا بلاوا تھا، اور کافی زیادہ عورتیں جمع ہو گئی تھیں۔ صحن بھرا پڑا تھا، ماہی اور ٹپے گائے جا رہے تھے، بیٹیوں کی رخصتی کے دکھی غمگین راگ الاپے جا رہے تھے، اور واپسی پہ ان عورتوں کو مٹھائی اور بتاشے دے کر رخصت کیا جا رہا تھا جو ان کی بیٹیوں کو سکھی اور آباد رہنے کی دعائیں دے کر جا رہی تھیں۔ آپ نے چائے منگوائی تھی؟ وہ گرمی کی وجہ سے چھت پہ لیٹا تھا، لیکن سر درد نے سکون نہ لینے دیا تو کاشی کے ہاتھ چائے کا پیغام بھجوا دیا۔ نیچے عورتوں کو ان کے بچوں نے ارلی مچا رکھی تھی۔ ایک شور ہنگامہ بپا تھا، عورتوں کے ٹھٹھے بھی جاری تھے، لیکن وہ ان کو خاموش نہیں کروا سکتا تھا کیونکہ یہ اس کی بہنوں کی خوشیاں تھیں۔ وہ کیوں ڈانٹتا؟ رباب پیغام ملتے ہی چائے لے آئی تھی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سر درد کر رہا ہے۔ وہ اپنی کنپٹیوں کو مسلتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ سر دبا دوں؟ درد کی شدت نے اس کو انکار نہیں کرنے دیا تھا۔ چائے کا کپ ختم کر کے وہ دوبارہ لیٹا تو رباب اس کے سرہانے بیٹھ گئی۔ پہلے تو وہ کافی جھجک کر اس کی پیشانی کو دباتی رہی، لیکن جب سکندر کو سکون نہ ملا تو سر اس کی گود میں رکھ دیا تھا، اور وہ تو جیسے مر گئی تھی۔ پلیز زور سے دباؤ، وہ اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے زور سے دباتے ہوئے بولا۔ اس کے ہاتھ جیسے بے جان ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہا تھا تو اسے دبانا ہی تھا۔ نیچے اتنا شور ہنگامہ ہونے کے باوجود ان کے ارد گرد کا ماحول نہ جانے کیوں کیف آور ہو گیا تھا۔ عورتوں کی بھونڈی آوازیں بھی سریلی لگنے لگی تھیں۔ اس کی کنپٹیوں کو سکون ملا تو اس نے چہرہ اس کی گود میں ہی چھپا لیا تھا۔ اس کے اعصاب پہ نیند طاری ہو چکی تھی، شاید اس لیے کہ مخروطی ریشمی انگلیاں اس کے بالوں میں سرک رہی تھیں۔ پھر نہ جانے کتنے فسوں خیز پل یوں ہی آگے سرکتے گئے۔ ان دونوں کے درمیان سحر خیز خاموشی ذرا بھی نہ ٹوٹی۔ رباب کا ایک ہاتھ سکندر کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا اس کے بالوں میں چل رہا تھا۔ دونوں چند لمحات کے لیے حقیقت سے دور نکل آئے تھے۔ جب تک وہ گہری نیند نہیں سویا وہ اسی طرح بیٹھی رہی، اس کے بال سہلاتی رہی، اور وہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں اس کے نازک انگلیاں الجھائے لیٹا رہا۔
بہت دیر بعد رات کے سکندر نے کروٹ بدلی تو سر گود سے اٹھا کر تکیے پہ رکھ لیا تھا۔ تب تک وہ بیٹھے بیٹھے اکڑ گئی تھی۔ ایک ہی انداز میں بیٹھنے سے جسم میں درد ہو رہا تھا، لیکن یہ سکون ہی کافی تھا کہ اس کا محبوب سکھ کی نیند سویا ہے اور وہ اس کے لیے سکون کا باعث بنی ہے۔ شادیوں کا ہنگامہ بخیر و خوبی انجام پا گیا تھا۔ اماں جہاں بہت خوش تھی وہاں اداس بھی تھیں۔ شادیوں کا ہنگامہ بخیر و خوبی انجام پا گیا تھا۔ اماں جہاں بہت خوش تھی وہاں اداس بھی تھی۔ دو بیٹیوں کی رخصتی سے گھر خالی خالی سا ہو گیا تھا اور یہ خالی پن رباب کو بھی اچھا خاصا محسوس ہو رہا تھا۔ سکندر بھی شہر واپس جا چکا تھا۔ کاشی اور عرفانی اسکول چلے جاتے تھے۔ اماں کسی کام سے گھر سے باہر نکلتی تو رباب اور بھرجائی اکیلی رہ جاتی۔ ایسے میں بھرجائی اسے سکندر کی باتیں بتاتی اور اکثر کسی نہ کسی حوالے سے چھیڑتی رہتی تھی۔ کبھی کبھار کوکی کا فون آ جاتا تو اپر کلاس کے حالات بھی معلوم ہو جاتے تھے۔ ذاکر حمید امریکہ گئے ہوئے تھے اور سنی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، کیونکہ میڈم جہانیہ پہ فائرنگ کے کیس کی ابھی تک انویسٹیگیشن ہو رہی تھی اور وہ لوگ اپنے آپ کو چھپائے پھر رہے تھے۔ ان کی کوٹھی پہ تالا پڑا ہوا تھا۔ دوسری طرف سکندر ہمیشہ کی طرح اپنی جاب کی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھا رہا تھا۔ میڈم جہانیہ کافی حد تک کام سے آزاد پھر رہی تھی۔ حال ہی میں اس کی ذمہ داری پہ وہ ایک ہفتہ دبئی گزار کے آئی تھیں، لیکن آتے ہی ان کو گہرا دھچکا لگا۔ کسی نے ان کے ریسٹورنٹ میں آگ لگا دی تھی اور ڈیوٹی آورز حامد انصاری کے تھے۔ انہوں نے حامد انصاری کو دھر لیا تھا۔ پولیس تفتیش کے دوران اس نے اقبال جرم کر لیا تھا کہ یہ کام اس نے ذاکر حمید اور سنی سے روپیہ کھانے کے بعد کیا تھا، اور تب ایئرپورٹ سے فرار ہوتے دونوں باپ بیٹا گرفتار ہو گئے تھے۔ وہ خبر جو میڈم جہانیہ نے ہر طرح سے چھپانے کی کوشش کی تھی، اگلے دن اخبار کی زینت بنی ہوئی تھی۔ میڈم کیشور جہانیہ کا بھائی اور بھتیجا باب ریسٹورنٹ کو جلانے اور فائرنگ کے الزام میں گرفتار۔ ایک بار پھر میڈم جہانیہ کے لیے سوالات کا سمندر امڈ آیا تھا۔ لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہوئی تھیں۔ ہر کسی نے اس مسئلے کو اپنے رنگ میں بیان کیا تھا۔ کوئی ان کی پراپرٹی کو وجہ بیان کر رہا تھا تو کوئی ان کی بیٹی کو، کوئی ذاکر حمید کو غلط کہہ رہے تھے تو کوئی کیشور جہانیہ کو۔ ہر طرف دو دھاری زبانوں کا استعمال ہو رہا تھا۔ کسی کے پاس ایک زبان اور ایک سچ نہیں تھا، ہر ایک کے پاس نمبر 2 چل رہا تھا۔ لیکن ان دو زبانوں والے لوگوں میں سکندر رحمان جیسے آدمی کو دیکھ کر وہ اکثر سوچ میں مبتلا ہو جاتی تھی کہ جو وہ کہتا ہے اسی پہ قائم رہتا ہے۔ کام میں ایمانداری، گھریلو معاملات میں ذمہ داری اور اپنے جذبات میں اختیاری عمل اسے بہت ممتاز بنا چکے تھے۔ میڈم جہانیہ اس وقت اگر کسی آدمی کی سچائی اور ایمانداری پہ یقین رکھتی تھی وہ سکندر رحمان تھا۔ آج اگر انہیں اپنا سب کچھ اس کے بھروسے پہ اس کے حوالے کرنا پڑتا تو وہ کر دیتی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ حامد انصاری کی طرح حرام خور نہیں ہیں اور اپنے رشتوں کے ساتھ اس حد تک سچا، مخلص اور چاہنے والا ہے کہ اپنی چھوٹی سی بھتیجی کے لیے اپنی زندگی کا اتنا بڑا اور اہم فیصلہ بھی منٹوں میں کر سکتا ہے۔ اور جب سکندر کی اپنوں کے لیے اس قدر محبت اور والہانہ پن دیکھتی تو انہیں اپنا ماں جایا یاد آ جاتا، جو ان کے لیے کسی سانپ یا بچھو سے کم ثابت نہیں ہوا تھا، جو اپنی بہن اور بھانجی کو نگل لینا چاہتا تھا دولت کی ہوس میں۔ دولت کی ہوس میں یہ پتہ نہیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، مس پرنٹ ہے۔ دولت کی ہوس میں مبتلا ہو کر جیل کی سلاخوں میں قید ہو چکا تھا۔ میڈم آپ نے بلایا؟ وہ گلاس ڈور کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ یکدم گہری سوچوں سے چونکی تھی۔ بیٹھو۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ گاؤں کب جا رہے ہو؟ اس دفعہ وہ چونکا تھا۔ سوال میں پوشیدہ مفہوم دل پہ تیر چھوڑ گیا تھا۔ دل کی شریانیں یکدم سکڑ کر دوبارہ پھیلی تھی۔ خیریت؟ ہاں بالکل خیریت ہے۔ میں اس لیے پوچھ رہی تھی کہ تمہیں بتا دوں تم اب رباب کی ذمہ داری سے آزاد ہو چکے ہو۔ اب گاؤں سے واپسی پہ اسے بھی ساتھ لے آنا۔ جو زیادہ خطرہ تھا وہ ٹل چکا ہے۔ اب اگر ان لوگوں نے کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو اپنی سزا میں ہی اضافہ کریں گے۔ انہوں نے وہی بات کہی جس کے خیال سے اس کے دل کی شریانیں سکڑ گئی تھیں۔ اوکے لے آؤں گا۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ تم چپ سے ہو، کوئی پریشانی ہے تو کہو، وہ بھی حل ہو جائے گی۔ اس کا جی چاہا میڈم سے کہہ دے کہ اپنی وہ چیز میرے پاس ہی رہنے دے جس کو آپ واپس لینا چاہتی ہیں۔ سوچ میں پڑ گئے ہو؟ نہیں ایسی کوئی پریشانی نہیں۔ وہ سر جھٹک کر باہر نکل گیا تھا اور میڈم ریلیکس ہو گئی تھیں۔ چاچو آئے۔ گاڑی کا ہارن سنتے ہی تینوں بہن بھائی کونے خودروں سے نکل کر گنگنانے کے سے انداز میں چہکتے دروازے کی سمت لپکے تھے، اور وہ جو ابھی نہا کر غسل خانے سے نکلی تھی تولیے سے اپنے بال خشک کرنا بھول گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی چوکھٹ پہ جا کر بھیج گئی تھی اور وہ اس چوکھٹ سے اندر آ گیا۔ کیسی ہو میری جان؟ کاشی عرفانی کو پیار کرنے کے بعد اس نے جھک کر گڈی کو باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ گڈی کی صحت پہلے سے اچھی ہو چکی تھی۔
अस्सलाम वालेकुम। करीब आने पे सहन में खड़ी रबाब को सलाम करके वो बरामदे में आ गया, जहाँ अम्मा जाए नमाज पे बैठी तस्बीह का विर्द कर रही थी। रुबाब ठटकी। ना हाल ना अहवाल, इतनी बेगानगी, जबकि बच्चों से, अम्मा से और भरजाई से अपने साहब का मोहब्बत और अपनायत भरे अंदाज में ही मिल रहा था। अब तो जल्दी जल्दी चक्कर लगाने लगे हो, इतनी बेकरारी क्यों मेरी जान? भरजाई ने दोनों को देखते हुए मैनी खेजी से कहा था। एक काम से आया था। वो गुड्डी को नीचे उतार कर अम्मा जी के तख्त से खड़ा हो गया था। जानती हूँ तुम्हारे कामों को भरजाई, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। वो बेहद संजीदगी और रूखेपन से बोला तो भरजाई ने भी चौंक कर देखा। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं, वो बेमरवती से कहकर अंदर कमरे में चला गया। गर्मी ज़्यादा हो रही थी, इसलिए नहाना चाहता था। नहा कर निकला तो वो उसके लिए ठंडा मशरूब तैयार किए बैठी थी। अंदर आ सकता हूँ? बाहर दरवाजे पे दस्तक हुई थी और साथ ही आरफ की आवाज़ सुनाई दी थी। आओ यार, आज ये इनायत कैसे? सिकंदर उससे गले मिलते हुए बोला था, क्योंकि आरिफ और सिकंदर कि एक दूसरे के घरों तक आमदोरफ्त सिर्फ बैठक तक होती थी। घर की खवातीन की वजह से एहतियात बरतते थे, जिसको इज़्ज़त और एहतराम का नाम भी दिया जा सकता था। मैं आज अपनी भाभी देखने और उनसे मिलने आया हूँ। पिछली दफ़ा गांव आया तो तुम घर पे नहीं थे, इसलिए दरवाजे से ही लौट गया। मुझे अभी नजर से इत्तला मिली कि तुम आ चुकी हो, आरिफ ने तफसीलन जवाब दिया था। तुम्हारा अपना घर है, आने के लिए इजाज़त की क्या ज़रूरत है? सिकंदर उसे लेकर सहन के वस्त में आ गया, जहाँ अम्मा और भरजाई सहन में ही बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम खाला। सलाम भरजाई। वो बारी बारी दोनों के सामने झुका। दोनों ने कंधे पे शफकत से हाथ रखा था। सिकंदर ने दूसरी चारपाई करीब खींचकर उसे बैठने का कहा और ख़ुद भी उसके साथ ही बैठ गया। सलाम चाचू। काशी ने आरिफ को सलाम किया था और आरिफ उनकी ऐसी तमीज़दारी पे हंस दिया। वो भी उनकी शरारतों से अच्छी तरह वाकिफ़ था। थोड़ी देर उन लोगों के दरमियान बातें होती रहीं। सिकंदर का ख्याल था कि वो खुद ही कमरे से बाहर निकल आएगी, मगर जब वो ना आई तो मजबूरन अंदर आना पड़ा। आप थोड़ी देर के लिए बाहर आ सकती हैं? उसने तकिया चेहरे पर रख कर लेटी रबाब को बमुश्किल मतवज्जा किया था, वरना तो उसका नाम लेना भी या फिर बात करना भी अजाब लग रहा था। वो हुनूस लेटी रही। मैं आपसे मुखातिब हूँ, क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर आने की जहमत कर सकती हैं? वो तकिया उसके चेहरे से हटाकर बोला था। रबाब ने उसे कुछ खफा खफा और कुछ इस इस्तफहामिया नज़रों से देखा। मेरा बहुत करीबी दोस्त आया है, आपसे मिलना चाहता है, उसने रुख फेरते हुए जवाब दिया। ना जाने क्यों उसका रवैया रबाब को बहुत सर्द लग रहा था। हालांकि वो तो उसकी तरफ से बेकरारी और चाहत की मुंतज़िर थी। उसे एहसास होता था कि वो भी उसके लिए कुछ ख़ास फीलिंग्स महसूस करने लगा है। अब वो हर कदम उसकी तरफ बढ़ाएगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्ट नज़र आ रहा था। आ रही हूँ। उसे खड़ा देखकर बिलाखिर उठ बैठी थी। कपड़ों की शिकने हाथों से दुरुस्त करती उसके साथ बाहर निकल आई थी। आरिफ उसे देखते ही खड़ा हो गया था। अस्सलाम वालेकुम भाभी। आरिफ को पता तो था कि वो मैडम की ईश्वर जहानिया की इकलौती औलाद और वारिस है, लेकिन वो इतनी खूबसूरत भी होगी ये नहीं सोचा था। और अब जब देख लिया था तो सिकंदर की किस्मत को सराहा था। जाते जाते वो रबाब को सलामी में 2000 रुपये भी दे गया था और वो देखती रह गई थी। सिकंदर रहमान से मंसूब हर रिश्ते ने उसे इज़्ज़त, एहतराम, मोहब्बत, अपनायत और खलूस दिया था। बेलौस चाहतें दी थी, लेकिन ख़ुद सिकंदर रहमान ने बेनियाजी और फासलों के सिवा कुछ नहीं दिया था। आज न जाने क्यों उसे रोना आ रहा था और वो शाम को खामख्वाही सिकंदर से उलझ पड़ी थी। मेरा ख्याल है इस घर के अफराद के अलावा किसी और फ़र्द का ख्याल करना, एहसास करना आपको हरगिज़ नहीं आता। शायद आपके घर वालों के अलावा बाकी सब इंसान नहीं, जानवर हैं, जिनके दुख, दर्द, तन्हाई और ख्वाहिशों का ख्याल आपके दिल में दूर दूर तक नहीं है। वो कमीज़ उतार कर सोने का आदी था। अभी भी कमीज़ उतार कर लटका रहा था जब उसकी बात पर ठटक गया था। दुख, दर्द, तन्हाई और ख्वाहिशों का एहसास करने वालों को दुनिया जीने नहीं देती। अपनी तेज़ टापों तले रोन जाती है। इंसान अकेला रह जाता है। अकेले तो आप भी अब भी हैं। नहीं, मेरे बच्चे, भतीजे, भतीजी, मेरी भरजाई, मेरी माँ है ना मेरे पास। मैं क्यों अकेला हूँ भला? लहजे में इत्मीनान था, लेकिन नज़रें कुछ और कह रही थीं, जिनमें हल्का सा इज़्तिराब था। गोया आपकी ज़िंदगी मुकम्मल है, वो तंज़िया बोली थी। बिल्कुल। बीवी बच्चों की कोई आरज़ू नहीं है? पहले कौन सी आरज़ुएँ पूरी हुई हैं जो इस आरज़ू पे जिया जाए? वो पंखे की स्पीड तेज़ करते हुए फ़र्श पे बिछे बिस्तर पे आ गया था। फरिश्ता बनना चाह रहे हैं? वो आज चोट पे चोट कर रही थी। हरगिज़ नहीं। मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊं, यही काफ़ी है। फरिश्ते की बानिस्बत इंसान बनना ज़्यादा मुश्किल अमर है। शायद आपको मालूम नहीं कि इंसानों के सीने में दिल भी होता है। वो दिल पे ज़ोर दे के बोली थी। और इन दिलों पे बोझ भी होते हैं। वो कहकर कवर बदल कर सोने की कोशिश करने लगा था। लगता है सभी बोझ आप पे ही हैं। वो बुरी तरह चिड़ी बैठी थी। मैम, खादम को सोने दीजिए। वो जिस अंदाज से बोला, रबाब का जी चाहा एकदम उठकर उसे नोच खसोट डाले। आखिर वो इतना लाताल्लुक क्यों था उससे? ये क्या कह रहे हैं आप?
सिकंदर ने अगले रोज़ उसे शहर जाने के लिए कहा तो वो एकदम मुंजमद सी हो गई थी। आपकी माँ आज शाम आपका इंतज़ार अपने घर पर कर रही हैं, तब तक आप पैकिंग कीजिए। मैं अम्मा और भरजाई को बता देता हूँ कि आप कुछ दिनों के लिए शहर जा रही हैं। आपकी माँ आ गई हैं। वो कहकर बाहर निकल गया था, लेकिन रबाब बहुत देर तक अपनी जगह से हिल नहीं सकी थी। उसे अपनी वापसी का सुनकर यूं शौक लगा था जैसे अपने वतन से जिलावतनी का हुक्म मिल गया हो या फिर सजाए मौत का। अपनी वापसी का सफ़र तो वो यकसर भूल बैठी थी। उसने ये ख्याल ही दिल से निकाल दिया कि वो कभी वापस भी जाएगी उस शख्स की के घर से या फिर गांव से दूर। और अब जब वक्त और हालात का बुलावा सर पे आ खड़ा हुआ था तो दिल की पुरसकून नदी में जुदाई का पत्थर बड़ी दूर तक भंवर छोड़ गया था। मुंतशिर लहरें जज्बात के किनारों तक फैल गई थी और किनारे भुरभुरी मिट्टी की तरह गिरने लगे थे। उसने बेचैन होकर कुकी के सेल का नंबर डायल किया था। हाय रब्बाब, मुबारक हो भाई, आज तुम कैद से आज़ाद हो रही हो। कैद? वो उसका लफ्ज़ दोहरा के रह गई। लहजा खोया सा, कुछ मुस्तरिब सा था। अरे भाई, गांव के एक अदद घर की चार दीवारी में इतने दिन रहना कैद ही तो है। नहीं कुकी, ये कैद नहीं, ये मेरी जन्नत है और मुझे जन्नत से निकलने का हुक्म सुनाया जा रहा है। प्लीज़, मैं इसी जन्नत में रहना चाहती हूँ, वो रोहानसी होकर बोली थी। क्या मतलब है? कुकी उलझी। कुकी, मैं यहाँ ही रहना चाहती हूँ। सिकंदर रहमान से दूर होना मेरे लिए नामुमकिन है। वॉट? दूसरी तरफ 2000 वॉट का शौक लगा था। रबाब तुम? हाँ, मैं तस्खीर हो चुकी हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। उसकी खातिर मैं कहीं भी रह लूँगी। रबाब दीवानी हुई जा रही थी। दूसरी तरफ भी यही हाल है? कुकी ने ज़रा संभल कर ज़रा माकूल सा सवाल किया था। मैं नहीं जानती, वो आहिस्तगी से बोली। तो फिर कौन जानता है? जवाबन वो खामोश ही रही थी। रबाब, क्या सिकंदर रहमान भी तुम्हें इसी तरह चाहता है? शायद नहीं। मिलाकर उसने एतराफ़ कर ही लिया था। तो फिर क्यों पागल हो रही हो? क्योंकि मुझे पता है अगर आज मैं यहाँ से चली गई तो फिर कभी लौट कर आना मुश्किल होगा। क्या उसने तुम्हें रोका है? नहीं कुकी, कभी नहीं। सब कुछ मेरी तरफ से है, उसकी तरफ कुछ भी नहीं। तो यही तो मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे रुकने का क्या फ़ायदा अगर घर वाला ही ना रोकना चाहे। कुकी ने झुंझला कर कहा था, लेकिन रबाब उसकी बात की गहराई समझ गई थी। उसने दिल पे जबर कर लिया था। उसे पूरा 1 हफ्ता हो चुका था शहर वापस आए हुए, लेकिन अभी तक उसके कानों में काशी, फानी और गुड्डी की जल्दी घर आने की ताकीदें गूंज रही थी। अम्मा और भरजाई की दुआएं और उस शख्स की बेगानगी और सद महरी याद आ रही थी। मैडम कीश्वर जहानिया 2 रोज़ से इस्लामाबाद गई हुई थी और ऑफिस में वही उनका काम संभाल रहा था। ऑफिस से आता तो इनेक्सी में गुम हो जाता था। रबाब उसे देखती रह जाती थी। अंदर से वो भी डिस्टर्ब दिखाई देता था। मैडम जहानिया इस्लामाबाद से वापस आई तो ज़बरदस्ती उसे गाँव भेज दिया कि वो 2-4 रोज़ थकन उतार ले। लेकिन गाँव आया तो पहली बार घर सूना सूना लग रहा था। तब एहसास हुआ कि वो जुआ जीत कर भी हार गया है। बज़ाहिर उसने सारे काम खुश असलूबी से कर लिए थे। गुड्डी का इलाज, बहनों की शादियाँ, भरजाई और भतीजों की जिम्मेदारी, माँ की ताबेदारी और नौकरी भी पूरी ईमानदारी से निभाई थी। लेकिन अपने दिल के नौखेज़ जज्बे को नहीं निभा सका था, इसलिए अपने आप से भी बेजार हो चुका था। भरजाई और अम्मा ने उसके मुतल्लिक पूछा तो टाल गया था। घर मज़ीद कारखाने को दौड़ा तो शहर की ठानी, जहाँ मैडम जहानिया इंग्लैंड जाने की खबर सुनाकर चलती बनी थी और वो फैसले के दोराहे पे खड़ा तप किया था। और यही तपिश उसके दिमाग को चढ़ी हुई थी। हर एक को काट खाने के लिए दौड़ रहा था। ऐसे में आज रबाब को अपनी फ्रेंड कुकी के साथ सरेरा खुशबाश देखकर और ड्रॉप करने की ऑफ़र सुनकर जल भुन गया था। उनके जाने के बाद गाड़ी को ठोकर दे मारी थी। रबाब उसकी उस कदर ला ताल्लुकी से अंदर ही अंदर घायल हो चुकी थी। उसने एक बार फिर उस शख्स को अपने लिए बेकरार होते नहीं देखा था। उसने एक बार भी उसे जज्बात की आंधी में बहकते और लड़खड़ाते नहीं देखा था। वो उसकी नज़रों में अपने लिए वालेहानापन देखना चाहती थी, उसे अपने लिए बेताब देखना चाहती थी। लेकिन वहाँ वही अजली सर्द महरी थी जो वो जो 1-2 बार महकते पुरफसूं लम्हात के ज़ेरे असर उसे अपने हाथों का या फिर होंठों का हिद्दत-आमेज़ लम्स बख्श बैठा था, वो अब ख्वाब लगने लगा था। वगरना ऐसी बेखुद कैफियत की उससे तवक्को रखना अबस था। और जिसे अपने रबाब जहानिया होने पे फ़ख्र होता था, अपने शौहर की ऐसी बेहिसी पे आजकल जी भर के जलने कुड़ने में मसरूफ़ थी। और अभी वो उस जलने करने से बाज भी नहीं आई थी जब मैडम कीश्वर जहानिया ने 2 हफ्ते बाद इंग्लैंड से वापस आते ही पर्सनल वकील से तलाक के कागजात भी तैयार करवा लिए थे और सिकंदर रहमान को भी बुला लिया था। जी मैडम, आपने बुलाया। वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो मैडम और वकील साहब सामने बैठे दिखाई दिए। आओ सिकंदर, बैठो, उन्होंने इशारा किया था। कोई ज़रूरी काम था? वो उजलत से बोला। जल्दी में क्यों हो?
میڈم نے اسے سرتاپا دیکھا۔ عصر کی نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، یہ وقت کافی قلیل ہوتا ہے۔ وہ آستین فولڈ کر رہا تھا۔ بس 5 منٹ کا کام ہے، تمہیں سائن ہی تو کرنے ہیں۔ سائن؟ ارے بھائی طلاق نامے پہ، میڈم جھنجھلائیں۔ طلاق نامہ؟ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتی رباب پہ بم پھٹا تھا اور سکندر کے قدموں تلے بھی زمین سرک سی گئی تھی۔ ہاں، تمام کاغذات فل ہو چکے ہیں، صرف تمہارے دستخط کی کمی ہے۔ سکندر نے ایک نظر رباب کو دیکھا تھا، وہ لٹھے کی مانند سفید پڑ چکی تھی، آنکھیں پتھرائی ہوئی تھی۔ وہ بمشکل قدم اٹھاتا صوفے پہ آ بیٹھا تھا اور ٹیبل پہ پھیلے کاغذات اٹھا کر سامنے کر لیے۔ مجھے طلاق نہیں چاہیے، آپ سائن نہیں کریں گے۔ وہ اس کے ہاتھ میں دیا جانے والا قدم دیکھ کر چیخ اٹھی تھی۔ رباب؟ میڈم جہانیہ نے متحیر ہو کر اسے دیکھا۔ ہاں، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، مجھے سکندر رحمان سے طلاق نہیں چاہیے۔ میں اس کی بیوی ہوں، اس کی بیوی ہی رہنا چاہتی ہوں۔ یہ کیا پاگل پن نہیں ہے؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ یہ پاگل پن ہے مام، یہ رشتہ ہے، اور رشتے کھیل نہیں ہوتے۔ جب چاہے جوڑ لو، جب چاہے توڑ دو۔ جس شخص نے مجھے عارضی طور پر تحفظ فراہم کیا ہے وہ عمر بھر بھی مجھے تحفظ دے سکتا ہے، اور میں اگر 6 ماہ گاؤں میں اپنی زندگی کی سلامتی کے ساتھ گزار سکتی ہوں تو 6 صدیاں بھی اپنے دل کی سلامتی کے لیے گاؤں میں گزار سکتی ہوں۔ وہ اچانک زندگی کے اس محاذ پہ خود ہی ڈٹ گئی تھی، اور سکندر کے ساتھ ساتھ وکیل صاحب بھی ماں بیٹی کو روبرو اور دوبدو دیکھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اپنا سٹینڈرڈ، اپنا سٹیٹس دیکھو، وقتی جذبات میں مت پڑو۔ مام، میں اگر وقتی جذبات کو ترجیح دینے والی لڑکی ہوتی تو بہت پہلے سنی کی باہوں میں جھولتی اس کا نوالہ بن چکی ہوتی، اور آج میری پاکیزگی اور پاک دامنی پہ آپ کو بھی فخر نہ ہوتا۔ اور شاید آپ کو اندازہ نہیں کہ سکندر رحمان ہی میرے سٹینڈرڈ کا آدمی ہے۔ میرا معیار جتنا بلند ہے وہ میرے معیار سے بھی اتنا ہی بلند ہے۔ اس نے یوں بات کی جیسے سکندر رحمان وہاں موجود ہی نہ ہو اور دھڑلے سے اس کا ذکر کیے جا رہی ہو۔ اور اگر میں تمہاری اس بیوقوفی پہ تمہارا ساتھ نہ دوں تو پھر آپ میری موت میں تو میرا ساتھ دیں گی نا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ سچ ہے مام، میں سکندر رحمان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جس طرح آپ نے ساری زندگی بیوگی کے بعد بھی مسز جہانیہ بن کے گزاری ہے، میں صرف ایک ہی نام کو سینے سے لگائے رکھا ہے، میں بھی مسز سکندر رحمان بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ میری زندگی میں آنے والا پہلا اور آخری مرد سکندر رحمان ہی ہے۔ مجھے بھی کسی اور نام، کسی اور سہارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر پھر بھی آپ طلاق دلوانا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس کے بعد میری شادی کہیں اور مر کر بھی نہیں ہوگی۔ وہ اٹل لہجے میں کہہ کے پلٹی تھی۔ رابی، تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ میڈم جہانیہ کی سخت برفیلی آواز نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ کیونکہ سکندر رحمان سنی یا پھر ہماری سوسائٹی کے دیگر مردوں جیسا بد کردار نہیں ہے۔ بس اس لیے؟ ان کے مزید استفسار پہ اس نے پلٹ کر اپنی ماں کو، پھر سکندر رحمان کو اور پھر وکیل صاحب کو دیکھا تھا۔ اس لیے کہ میں سکندر رحمان سے محبت کرتی ہوں، اور محبت سے بڑا جواز میرے پاس اور کوئی نہیں ہے۔ وہ ان 3 افراد کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پہ اپنی محبت کا اظہار کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ میڈم کیشور جہانیہ سکندر رحمان کو دیکھنے لگی تھی۔ تمہاری چھوٹی میم کہاں ہیں؟ وہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سیدھا وہیں آیا تھا جہاں سے گیا تھا۔ ملازمہ نے اوپر بیڈ روم کی سمت اشارہ کرتے ہوئے سکندر کو دیکھا، جو چہرے سے ہی بہت خوش لگ رہا تھا۔ آج اس کے چہرے کی چمک ہی بہت نرالی تھی۔ وہ سرشاری سے مضبوط قدم اٹھاتا سیڑھیاں طے کرتا اوپر آ گیا تھا۔ پہلے بھی ایک دفعہ وہ اس کے بیڈ روم تک آ چکا تھا، لیکن تب وہ بیزار تھا اور رباب بے ہوش تھی۔ لیکن آج وہ سرشار تھا اور مدہوش بھی۔ دستک دے کر اجازت کا انتظار کیے بغیر اندر آ گیا تھا۔ وہ بیڈ پہ لیٹی دونوں ہاتھوں سے تکیہ دبوچ کر اپنے چہرے پہ رکھے ہوئے تھی۔ وہ اس کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے دونوں ہاتھ بیڈ پہ اس کے دائیں بائیں جما کر بے حد قریب جھکایا تھا۔ اگر اجازت ہو تو منہ دکھائی کی رسم ہو جائے؟ لہجہ دنیا بھر کی دلکشی لیے ہوئے تھا۔ لوگ گھونگھٹ اٹھاتے ہیں، یہاں تو تکیہ اٹھانا پڑے گا۔ اس نے اپنا وزن کوہنی پہ ڈالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے تکیہ کھینچ لیا تھا اور وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ اب بھی کیا ضرورت ہے گھونگھٹ اٹھانے کی یا تکیہ اٹھانے کی؟ اوف، اتنا غصہ! وہ چھیڑنے والے انداز میں بولا تھا۔ پلیز چلے جائیں یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ خود پہ جھکے سکندر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے دور ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنا عرصہ تمہیں اکیلا چھوڑا ہوا ہے، اب مزید حوصلہ نہیں ہے۔ اب جاؤں گا تو تمہیں ساتھ لے کر، آخر تم نے خود میرے ساتھ رہنے کا اعلان کیا ہے۔ وہ اس کے چہرے پہ جھکا، اپنے ہونٹوں کی مہر ثبت کر چکا تھا، جس پہ رباب اور زیادہ بھڑک اٹھی تھی اور پوری قوت سے اسے پیچھے دھکیل کر تیزی سے اٹھ گئی تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ رہنا تھا نا، تو میں نے اعلان کر دیا۔ آپ کو میرے ساتھ نہیں رہنا تھا، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اب آپ اپنی لمٹ میں ہی رہیں تو بہتر ہے۔ آپ کو میری کتنی چاہت ہے سب جانتی ہوں۔ وہ غصے سے تپی ہوئی تھی۔ مجھے تمہاری کتنی چاہت ہے یہ تم میرے رب سے پوچھو، جس سے ہر لمحہ صرف تمہیں مانگا ہے۔
وہ بیڈ سے اٹھ کر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا، لیکن رباب کی آنکھوں میں ابھی بھی بدگمانی اور بے یقینی تیر رہی تھی۔ آپ کو میری چاہت ہوتی تو آپ اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے مجھے گاؤں سے شہر لے کر نہ آتے، بلکہ مجھے روکنے کی کوشش کرتے، یا پھر کبھی بھولے سے ہی اپنی چاہت کا اظہار کرتے، میرے لیے بے تاب ہوتے، میرے لیے بے چین پھرتے، میرے لیے اداس ہوتے، لیکن آپ کو میری چاہت ہی نہیں تھی۔ آپ نے وہ یکدم ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے رو پڑی تھی اور سکندر گہری سانس کھینچتے ہوئے رخ موڑ گیا تھا۔ رباب، اپنے مقام پہ تم بھی ٹھیک ہو، لیکن اپنے مقام پہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ بے شک میڈم نے ایک ایگریمنٹ کے تحت ہمارا نکاح کیا تھا، لیکن محبتیں کسی ایگریمنٹ کو نہیں مانتی، اور دل بھی کسی اسٹامپ پیپر کو نہیں مانتا۔ میں نے بھی تمہیں کچھ عرصہ کے لیے ہی اپنایا تھا، مگر اپنے اندر پلنے والے جذبے کو بھی نہیں روک سکا تھا۔ میں یقیناً اپنے دل کی بے خودی کے ہاتھوں اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیتا، لیکن تمہاری مام کا کہنا تھا کہ انہوں نے میرے ہاتھ میں ایک آئینہ تھمایا ہے، اور جب وہ یہ آئینہ واپس لیں تو اس پہ کوئی داغ، کوئی غبار، کوئی دھول مٹی یا دراڑ نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی ان کا مطلب تھا انہیں اپنی بیٹی بالکل ویسی ہی چاہیے تھی جیسی وہ مجھے سونپ رہی تھیں۔ میں ذرا سا ہیر پھیر بھی نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے صاف لفظوں میں مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہارے قریب نہ جاؤں اور نہ ہی تمہیں چھونے کی کوشش کروں، کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کے بہت اونچے اونچے خواب دیکھ رکھے تھے، اور ایسے عالم میں، ایسے امتحان میں تم بتاؤ میں کیا کر سکتا تھا؟ کیا میڈم کے حکم سے سرتابی کرتے ہوئے تمہیں اپنا سکتا تھا، یا پھر اپنی محبتوں کا والہانہ اظہار کر سکتا تھا؟ نہیں رباب، میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں اپنی اوقات جانتا تھا۔ وہ کھڑے کھڑے مجھے سڑک پر لا سکتی تھی، اور میں وہی پہلے سے ہی فقیرانہ حالت میں آ جاتا جس سے میرے بچے، میری ماں، بہنیں اور بھرجائی سب بھوکے رہ جاتے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے کسی اعتماد کے تحت تمہیں میرے حوالے کیا تھا، اس طرح ان کا یہ اعتماد بھی ٹوٹ جاتا، اور میں ان کا اعتماد بھی نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ دراصل وہ اندر سے بہت نرم دل خاتون ہیں اور خود بھی محبت کرنا جانتی ہیں، بس ظاہری طور پہ بااصول اور سخت نظر آتی ہیں، لیکن وہ جو کچھ بھی ہیں تم سے بہت محبت کرتی ہیں۔ تمہارے لیے اپنے بھائی اور بھتیجے کو جیل کی سلاخوں میں بھیج دیا ہے۔ تمہارے معاملے میں وہ اپنے سگے رشتوں سے بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرتی، کیونکہ وہ بہت اچھی اور چاہنے والی ماں ہیں اور ایک باکردار بیوی ہیں۔ میں تمہارے بابا کی قسمت پہ رشک کرتا ہوں جن کی بیوی نے اپنی جوانی ان کے نام پہ گزار دی، اور میں بھی یہی امید کرتا ہوں کہ میری بیوی بھی میرے نام پہ۔ پلیز سکندر، رباب نے دہل کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ تم تو مجھ سے ناراض تھیں۔ وہ اس کی بات پہ وہ چونکی۔ وہ تو اب بھی ہوں، لیکن کیوں؟ کیونکہ جو بات آپ کو میری مام سے کہنا چاہیے تھی وہ مجھے خود کہنا پڑی کہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ رباب خفا ہو رہی تھی۔ یار، ماؤں کو صرف اپنی بیٹیوں کے دل کا خیال ہوتا ہے، داماد کسی کھاتے میں نہیں آتے۔ وہ اس کو باہوں میں گھیرتے ہوئے شرارت سے بولا۔ لیکن آپ کو وہ بہت پسند کرتی ہیں۔ رباب کا لہجہ مدھم پڑ گیا تھا۔ بطور ملازم سکندر نے ان کی پسند کی تصحیح کی تھی۔ تو پھر میں بھی تو ملازمہ ہوئی نا؟ کس کی؟ ان کے ملازم کی، اس نے خوش دلی سے اعتراف کیا تھا۔ تو پھر ملازمہ کو چاہیے وہ ملازم کے ساتھ انیکسی میں رہے، یہاں ڈیرا کیوں ڈال رکھا ہے؟ آج سکندر کی ہر حرکت سے گستاخی جھلک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے، اس کے ہونٹوں سے، اس کے ہاتھوں سے پل پل گستاخیاں سرد ہو رہی تھیں، اور رباب چند لمحوں میں ہی اس کی بے خودی اور بے باکی پہ بوکھلا گئی تھی۔ سکندر پلیز، پاگل ہو گئے ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں سے چھلکتا خمار دیکھ کر خائف ہو گئی تھی۔ چلو پھر اپنے گھر چلتے ہیں۔ کہاں؟ بھئی انیکسی میں۔ اب وہی تمہارا گھر ہے، کیونکہ میں انیکسی کا کرایہ ادا کرتا ہوں، لیکن مجھے تو گاؤں جانا ہے۔ میں سب کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ گڈی، کاشی اور فانی 3 دفعہ فون کر چکے ہیں کہ چاچی کب آنا ہے۔ یعنی اب مجھے چھوڑ کر تم سے رابطہ کرنے لگے ہیں؟ ہاں، دیکھ لوں گا بے ایمانوں کو پارٹیاں بدلنے لگے ہیں۔ اس کی خفگی پہ وہ ہنس پڑی تھی، اور اس کو ہنستے دیکھ کر وہ پھر کسی شرارت کے ارادے سے اس کی سمت جھکا، مگر وہ یکدم ہاتھ سے نکل کر دروازے کی سمت بھاگی تھی۔ سکندر اسے یقیناً دوبارہ جکڑ لیتا اگر دروازے پہ دستک نہ ہوتی۔ کون؟ سکندر نے دروازہ کھولا۔ سامنے میڈم جہانیاں کھڑی تھیں۔ رباب جھجک کر اپنے بال اور چہرے کے تاثرات درست کرنے لگی تھی، لیکن چہرے کی سرخیاں اتنی جلدی چھپنے والی نہیں تھیں۔ آئیے میڈم۔ وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ کیا اب بھی میں تمہیں میڈم نظر آتی ہوں؟ انہوں نے سختی سے گھورا۔ نہیں، میں تو سکندر سے جواب نہ بن پڑا کہ کیا کہے۔ رباب کی طرح مام یا پھر ماں نہیں کہہ سکتے؟ کہہ سکتا ہوں، ضرور کہہ سکتا ہوں۔ کیوں رباب، میری مام کیسی لگتی ہیں تمہیں؟ سکندر نے میڈم جہانیہ کے کندھے پہ بازو پھیلا کر پوچھا تھا۔
بس ٹھیک ہی ہیں، وہ منہ بنا کر بولی، اور اس کے انداز پہ وہ دونوں بھی ہنس پڑے تھے۔ تم دونوں گاؤں کب جا رہے ہو؟ کل صبح، رباب تیزی سے بولی۔ اچھا، مجھے بتا کر جانا، میں بھی سکندر کا گاؤں دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہرے! وہ یکدم چلا اٹھی تھی۔ مام، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی بیوی کو رخصت کروا کر انیکسی میں لے جا سکتا ہوں؟ کیوں نہیں، جہاں جی چاہے لے جاؤ۔ وہ کندھے اچکا کر پلٹ گئی تھی اور سکندر نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سمت کھینچ لیا تھا۔ چلیے میم، آپ کو باہوں میں اٹھا کر لے چلوں؟ نہیں، میں خود جا رہی ہوں نا۔ وہ گھبرا گئی۔ آپ کی نازک سی جان کو زحمت ہوگی۔ آپ تو حد سے زیادہ بے باک ہیں، ہم ایویں ہی آپ کو زاہد کہتے تھے۔ زاہد؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، وہ کوکی نے آپ کا نام زاہد رکھا ہوا تھا۔ کیوں؟ بعد میں بتاؤں گی۔ وہ اپنی مسکراہٹ روکنے لگی، جبکہ وہ زاہد کا مطلب سمجھ میں آتے ہی جارحانہ تیوروں سے لبکا تھا اور وہ بھاگی تھی۔ میڈم کیشور جہانیہ کو رباب کے انداز سے ہی سمجھ آ چکا تھا کہ وہ کس حد تک سنجیدہ ہے اور وہ کیا کر سکتی ہے، کیونکہ چند روز پہلے کوکی بھی انہیں بتا چکی تھی کہ رباب اپنی زندگی کے فیصلے پہ سنجیدہ ہو چکی ہے۔ اس لیے جب وہ ان کے سامنے اپنے فیصلے پہ کھڑی ہوئی تو وہ بہت کچھ سوچنے پہ مجبور ہو گئی تھیں، اور اپنے فطرت اور عادت کے مطابق انہوں نے فیصلہ کرنے میں چند منٹ ہی لیے تھے۔ وہ ہمیشہ فیصلہ بہت جلد اور دو ٹوک کرتی تھیں۔ انہیں اپنی بیٹی کی خواہش عزیز تھی۔ اگر انہیں بیٹی کی خوشی مقدم نہ ہوتی تو وہ اپنے بھائی سے دشمنی مول نہ لیتیں اور بھتیجے کو داماد بنا لیتیں، لیکن عام امیر کبیر ماں باپ جیسی سوچ انہوں نے کبھی نہیں پالی تھی کہ اپنی بیٹی کے ذریعے وہ بزنس میں مزید ترقی کریں گی، بلکہ وہ ہمیشہ اپنی بیٹی کو اچھی بیٹی کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی، اور اچھی بیٹی حاصل کرنے کے لیے اچھی ماں ثابت ہونا زیادہ ضروری تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آج وہ بیٹی کی خوشیوں میں خوش تھیں۔ رباب گاؤں آتے ہی گھر بھر میں چہکتی پھر رہی تھی۔ گڈی چاچو کی گود میں چڑھی بیٹھی تھی، بھرجائی ان دونوں کو چھیڑ رہی تھیں۔ اماں جی اور کیشور جہانیہ ان کی نوک جھونک سن کر مسکرا رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اللہ نے ان کی محبتوں کا اور خلوص کا صلہ آج ہی دے دیا ہو۔ ہر طرف رونق تھی، اور رباب کا زاہد اسے بھرپور نظروں سے دیکھتے ہوئے کنفیوز کیے جا رہا تھا، جس کی بدولت اس کی رنگت تمتمائی ہوئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے رب کی شکر گزار ہو رہی تھی اور باقاعدہ نفل بھی ادا کیے تھے۔ اس کے ساتھ یہاں اس خوبصورت سے ناول کا یہ آخری حصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ناول بہت پسند آئے گا، کیونکہ یہ واقعی میں ایک بہت بہترین ناول لکھا ہوا ہے۔ تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔